अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, थुम्मा अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अहदिना व सद्दिदना। आज हम इंशाअल्लाह ताला अपने दौरे कुरान 2024 उसमें पढ़ेंगे पारा नंबर 22 को। सूरतुल अहज़ाब चल रही थी हमारी, जिसमें हमने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को डायरेक्ट मुखातिब करके कहा गया कि अगर आप दुनिया की ज़िंदगी चाहती हैं तो फिर ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दें, और अगर आप आखिरत चाहती हैं और अल्लाह को चाहती हैं तो फिर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसी तरीके से रहें जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना बनता है। असल में जो अज़वाज मुतहरात हैं वो ज़ाहिर है उम्मत की माएँ थीं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें हमारे लिए रोल मॉडल बनाया, ताकि हम में से कोई ये ना कहे कि उनके तो हालात बहुत अच्छे थे, वो तो बड़े जो है वो पैसों में रहे, लिहाजा बड़ी सहूलतों में रहे, तो उनके लिए अमल आसान था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेहतरीन तरीके से हमारे सामने अज़वाज मुतहरात का नमूना पेश किया, जिन्होंने अपने घरों के काम भी किए और दीन की खिदमतें भी की। शुरू करते हैं पारा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। तुम में से जो कोई अल्लाह की और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगी और नेक काम करेगी, हम उसे दोहरा अजर देंगे। क्यों? क्योंकि वबाल जैसे दोहरे की बात की गई कि अजाब दोहरा होगा, इसी तरह अजर भी डबल होगा, और उसके लिए हमने बेहतरीन रोज़ी तैयार कर रखी है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगारी इख्तियार करो तो नरम लहजे से बात न करो कि जिसके दिल में कोई रोग हो वो कोई बुरा ख्याल करे, और हाँ, कायदे के मुताबिक का कलाम करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्तबे में हसीयत में बहुत ऊंचा रखा, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें इस इम्तियाजी मकाम की वजह से डायरेक्ट हिदायत भी दे दी। उसके बाद ये जो सेकंड आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए खसूसी है, लेकिन वो चूँकि उम्मत की औरतों के लिए रोल मॉडल हैं, तो ये सारे के सारे काम हमने भी करने हैं। यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि ये उम्मत की माओं के लिए ख़ास थी, लिहाजा हमें इस तरह के काम नहीं करने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया कि फितरी तौर पर औरत की आवाज़ में एक कशिश होती है, औरत की आवाज़ में एक नरमी और नज़ाकत होती है, जिसकी वजह से मर्द उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म क्या दिया कि तुम्हें जो है वो परहेजगारी का इख्तियार करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। बात करते हुए लहजे को नरम नहीं रखना, तल्ख लहजे में बात करनी है, ऐसे जो दिल लुभाने वाला ना हो। कई लोग इससे ये भी मतलब लेते हैं कि शायद करख्त लहजा रखना ज़रूरी है, आप बात करें और आपका बात करना इतना फॉर्मल हो कि अगले बंदे को अट्रैक्ट ना करे। आप जो है वो खिलखिलाकर और इस तरह से बात ना करें कि अगर किसी के दिल में कोई बात है तो वो बेतकल्लुफ़ी को महसूस ना करे। बाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये इशारा इसलिए दिया कि आप जब बात करें तो कायदे के मुताबिक कलाम करें, नॉर्मल आवाज़ हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये नहीं कहा गया कि आप बोलें तो आपकी आवाज़ का पर्दा है। अक्सर लोग कहते हैं कि आवाज़ का भी पर्दा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बात की इजाज़त दी है, आप बात करें, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक और कायदे के मुताबिक। वो बात और वो कलाम मना है जो दिल लुभाने वाला हो। और अगला जो पैगाम है वो आपने हाईलाइट करना है अपने कुरान में। आयत नंबर है 33, वकरना फ़ी बुयूतिकुन्ना। वकरना और करार पकड़ो, टिकी रहो। फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में टिक कर घर में बैठो, और कदीम जाहिलियत के ज़माने की तरह अपने बनाव सिंगार का इजहार ना करो, और नमाज अदा करती रहो और ज़कात देती रहो, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत गुजारी करो। अल्लाह यही चाहता है कि ए नबी की घर वालियों, तुमसे हर किस्म की गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो चीज़ों को बहुत क्लियर कट बयान कर दिया। एक तो ये कि घर में रहना औरत के लिए पसंदीदा है, आप घर में रहें, आपके घर के बाहर के काम मर्द करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बवक्ती ज़रूरत आपको घर से निकलना पड़ता है तो क्या करना है? बनाओ सिंगार का इजहार नहीं करना। यहाँ ये नहीं आया कि बनाओ सिंगार करो ही नहीं,
یہاں آیا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، برج کہتے ہیں بہت اونچی جگہ کو جو دور سے نظر آئے۔ اللہ نے کہا دور سے نظر آنے والا بناؤ سنگار کر کے نہیں نکلنا، ایسے نہ نکلنا کہ تم نکلو تو دور سے تم نظر آتی پھرو کہ کس کی بیوی جا رہی ہے اور کس کی بیٹی جا رہی ہے۔ زینت کرنا منع نہیں ہے، زینت کرنے کی اجازت ہے، لیکن زینت آپ نے ایک حدود میں رہ کر کرنی ہے۔ اگر آپ اس حدود سے باہر نکلیں گے اور زینت کا اظہار کریں گے تو یہاں غلط ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے نا، اگر بناؤ سنگار کی اجازت ہی نہ ہوتی تو ساتھ آ جاتا نا کہ بناؤ سنگار کرو ہی نہیں۔ اللہ نے اجازت دی کہ کرو، نکلو، لیکن نکلتے ہوئے پردے کا اہتمام کرنا، نکلتے ہوئے اپنے آپ کو ایسے جاہلوں کی طرح نہیں نکالنا۔ پہلے زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جب عورتیں نکلتی تھی نا تو جب وہ اپنے محل سے ظاہر ہوتی تھی تو وہ اس طرح سے نکلا کرتی تھی بناؤ سنگھار کر کے، زینت کر کے، کہ دور سے پتہ لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے، خود نمائی یا خود پسندی، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تیار ہوں اور آپ میک اپ کریں اور آپ گھر سے نکلیں اور آپ لوگوں کو، انسانوں کو انسان نہ سمجھیں، آپ اپنے فخریہ لباس پر اور کپڑوں کے برانڈ پر ہی خوش ہوتی رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کر دیا۔ ساتھ ہی ایک اور حکم بھی دیا کہ نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں خوب پاک کرے۔ اگر ہمیں خوب اچھے طریقے سے باطنی پاکیزگی چاہیے تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اور اگلی آیت میں ہمارے لیے ایک اور پیغام ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حیا عورت کا زیور ہے، حیا کے بغیر عورت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ علم کی ترغیب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں یا جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا اور خبردار ہے۔ علم کا بتا دیا گیا، علم زیور ہے، ہر ایک نے سیکھنا ہے۔ علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مرد ہو یا عورت اس پر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ یہاں اللہ نے کہا علم حاصل کرو، اس کا ذکر کرتی رہو، اپنے گھروں میں قرآن بھی پڑھو، حکمت کی باتیں بھی کرو، احادیث کا ذکر بھی کرو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ خود اپنے گھروں میں ذکر کرو؟ اس سے ایک تو ہم نے گھر والوں کی تربیت کرنی ہے، اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہے، انہیں بہترین طریقے سے اچھا باعمل مومن بنانا ہے۔ اور دوسرا، ہم پر صرف تربیت مولوی نے نہیں کرنی یا صرف قرآن ترجمے تفسیر سے مولوی نے نہیں پڑھنا۔ ہمیں اللہ نے بتایا کہ تمہارا کام ہے کہ تم اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی تربیت اس قرآن کے مطابق کرو، خود بھی علم حاصل کرو اور علم حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے اسی علم سے دوسروں کو بھی مستفید کرو۔ کیونکہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور صدقہ کرنے والے مرد سچے، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والی عورتیں اور سچ بولنے والے مرد، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور خشیت رکھنے والے مرد، عاجزی رکھنے والے مرد اور عاجزی رکھنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کثرت سے صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ ہائی لائٹ کریں اس پورشن کو، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ وہ 10 خصوصیات ہیں جو اللہ کو ایک مومن اور مسلمان مرد اور عورت میں مطلوب ہیں۔ ان ساری خصوصیات کو لکھیں
اور اپنے پاس لکھیں کہ ان میں سے میں کیا کیا کرتی ہوں اور کیا میں نہیں کرتی۔ جب عورت معلم بنتی ہے نا تو ایک عورت کی تعلیم پورے گھر اور پورے معاشرے اور پورے خاندان کو فائدہ دیتی ہے۔ ہمارا کام کیا ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق ان تمام کوالٹیز کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، ہم ان کاموں کو کریں جن کا اللہ نے اس آیت میں کرنے کا حکم دیا۔ اور ذرا سارے اپنے پوائنٹس لکھ کے بھیجیں مجھے کہ آپ میں ان میں سے اگر 10 خصوصیات ہیں تو 10 میں سے کتنے پوائنٹس آپ نے اچیو کیے ہوئے ہیں۔ یہاں آپ ایک چیز اور بھی نوٹ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کے اجر کے حساب سے مرد اور عورت کے درمیان یہاں کوئی تفریق نہیں کی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک جو ہے وہ مرد کو اجر زیادہ ہے ایک عورت کو کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں مردوں کی نیکی گنی وہاں وہاں عورتوں کی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کھلا ہمیں جو ہے وہ پلے گراؤنڈ دے دیا ہے، اپنی مرضی سے ہم نے جو ہے وہ سکور کرنے ہیں، اپنی مرضی سے ہم نے تیاری کرنی ہے، اور ہم نے اپنی مرضی سے الگ الگ اپنے لیے نیکیاں اکٹھی کر کے لے کر جانی ہیں۔ اور ساتھ ہی اگلا حکم بھی دے دیا، دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اپنے کسی عمل کا کوئی اختیار نہیں باقی رہتا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ سریح گمراہی میں پڑے گا۔ اور یاد کرو کہ جب تم اس شخص کو کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تم نے بھی کہ تم اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور تم کو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے خوف کھاتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ اس سے ڈرا جائے کہ تم اس سے ڈرو۔ بس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی، ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے جبکہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں۔ اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ یہاں ایک جہالت کی رسم کو توڑنے کی بات آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو اپنا بیٹا منہ بولا بیٹا بنایا، ہم پیچھے پڑ چکے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ لے پالک بیٹے سگے بیٹوں کی جگہ نہیں ہو سکتے، تو حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت زید بن حارثہ کا جو نکاح تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ہو چکا تھا۔ جب حضرت زید سے نکاح ہوا تو حضرت زید چونکہ عرب نہیں تھے، انہیں بچپن میں ہی کسی نے جو ہے وہ زبردستی پکڑ کر بطور غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا تھا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ کے نکاح کے بعد آئے۔ یعنی حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید بن حارثہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا یا تحفتاً دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب جب حضرت زینب کا نکاح حضرت زید بن حارث سے ہوا تو شادی تو ہو گئی، نکاح ہو گیا، لیکن حضرت زینب ذرا اونچے خاندان سے تھیں اور زید ایک جو ہے وہ آزاد کردہ غلام تھے، ان کی آپس میں نہیں بنی۔ ان کی آپس میں نکاح ہونے کے باوجود ان کے مزاج کا فرق یہ تھا کہ زید بن حارثہ اور حضرت زینب کی آپس میں موافقت نہیں بنی، دونوں نے الگ ہونے کا فیصلہ کیا اور دونوں الگ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا حضرت زینب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ منہ بولا بیٹا ہے اور اس کی بیوی سے اس نے نکاح کر لیا ہے، کیونکہ دور جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ کوئی باپ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کیا جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ ان سے نکاح کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زید اور حضرت زینب کے بارے میں جو نکاح کے بارے میں جو گمان تھا وہ فطری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے نا، تو آپ کو ڈر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ یہ نکاح آپ کا ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ اس طریقے سے ہونا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس رسم کو توڑا جائے، کیونکہ نبی قوم کے لیے رول ماڈل ہے، اور اگر نبی کر لے گا تو باقی امت پر کوئی تنگی نہیں رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو صاف بتا دیا کہ جو چیزیں اللہ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں، اور جو پہلے ہوا تو اس کا تو گزر چکا، اور اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب ایسے تھے کہ اللہ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان کا ڈر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تھا اور اللہ کے لیے ہی ہونا بھی چاہیے۔ اور ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور ٹیگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلیئر لگا دیا، کیا؟ لوگوں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے پیدا ہوئے وہ بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اور جو منہ بولے بیٹے تھے ان کی بیوی کے ساتھ نکاح کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رسم کو بھی توڑ دیا اور دماغوں میں صاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ تمام نبیوں کو، نبوتوں کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا بخوبی علم ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہ ہوتے تو شاید ان کی بھی اولادیں ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف کہا کہ وہ آپ کے میں سے کسی کے، تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور سلسلہ نبوت یہی ختم ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ وہی ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر تو بڑا ہی مہربان ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب مومن کسی محفل میں دین سیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے، فرشتے اس کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور جب تک وہ علم حاصل کرتے ہیں اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا حسن گمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری دین کی محفلوں میں بھی فرشتے بھیجے ہوں گے، اور وہ بھی اسی طرح پر بچھاتے ہوں گے، وہ بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دل سے اپنے لیے ایک دفعہ رحمت کی دعا مانگیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ سے بڑھ کر رحمتیں دینے والا کوئی بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رحمتوں سے نوازے، اپنی خاص رحمت اس رمضان ہم پر نچھاور کر دے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے سبب ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر، ہم اپنی دنیا کی آسائشوں آراموں کو چھوڑ کر صرف اللہ کے دین کی فکر کریں، اور اس دین کی سربلندی کے لیے ہر کام وہ کریں جو کرنا ہمیں زیب دیتا ہے، اور ہم ہر اس گناہ کو، ہر برائی کو چھوڑ دیں جو ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار اور ہماری آگے سے نسلوں کو تباہ کرنے والی ہے۔ آمین۔ جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان کا تحفہ سلام ہوگا، اس لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا اور آگاہ کرنے والا بنا بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ، سراجا منیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے کی گواہی دیں، ہمیں عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبریاں سنائیں، انکار کرنے والوں کو جہنم کی وعیدیں سنائیں، اور اللہ کی طرف بلائیں۔ ایک ایسی روشنی، ایک ہدایت کا پیغام بن کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ظلمت کے اندھیروں میں ہدایت کا نور دکھایا لوگوں کو، تاکہ لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائیں۔ اور آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانیے، اور جو تکلیف اور جو ایذا اس کا خیال بھی نہ کیجئے، یعنی ان کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا خیال نہ کریں، اور کیا کریں؟ وہ توکل اللہ، اور اللہ پر توکل کریں، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کام بنانے والا، اللہ کافی ہے، اللہ کارساز کافی ہے۔ لہٰذا اے مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت نہیں جسے تم شمار کرو، پس تم انہیں کچھ نہ کچھ دے دو اور بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو۔ حکم دے دیا گیا اگر تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں جو حکم بتایا گیا وہ یہ کہ نکاح تو ہو گیا لیکن میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم نہیں ہوا، اگر ایسے میں طلاق ہوگی تو اس طلاق کی عدت نہیں ہوگی، جو متعلقہ ہوگی وہ بغیر عدت گزارے کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اگر تعلق قائم ہو جاتا ہے اور خامند فوت ہو جاتا ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن کی پوری عدت جو ہے وہ عورت کو گزارنی پڑے گی، اور اگر جو ہے وہ ان کا تعلق قائم ہونے کے بعد ان کا جو ہے وہ خلا یا طلاق ہو تو ایسی صورت میں بھی عدت پوری ہوگی۔ یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ اگر تو طلاق ہو جاتی ہے اور کانٹیکٹ قائم نہیں ہوتا، اور تو پھر بے شک جو حق مہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کچھ نہ کچھ دے کے،
ٹھیک ہے، تم عدت نہیں ہو لیکن تم انہیں کچھ نہ کچھ دے دو، تم انہیں عورت کو دستور کے مطابق کوئی نہ کوئی چیز دے دو۔ اگر حق مہر مقرر کیا ہوگا، ہم پیچھے پڑا ہے، وہ نصف دیا جائے گا، لیکن اگر حق مہر مقرر نہیں کیا گیا تو اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ بھی دے دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں آپ مہر دے چکے ہیں، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں آپ کو دی ہیں، اور آپ کے چچا کی لڑکیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ با ایمان عورت جو اپنا نفس نبی کو ہبہ کر دے، یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے، یہ خاص طور پر صرف آپ کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے نہیں۔ ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں، یہ اس لیے کہ آپ پر کوئی حرج واقع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ان میں سے جسے تو چاہے دور رکھ دے اور جسے تو چاہے پاس رکھ لے، اور اگر تو ان میں سے کسی کو بھی پاس بلا لے جنہیں تم نے الگ کر رکھا ہے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ تم نے انہیں دے دیا ہے اس پر سب کے سب راضی بھی رہیں، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ بڑے ہی علم اور بڑے ہی حلم والا ہے۔ اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ ہی یہ کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کیا جائے، اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو، مگر جو تیری مملوکہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب نگہبان ہے۔ ان آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ خاص احکامات اور ہدایات دی گئیں۔ عام مومن کے لیے 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل تھی، امتیاز حاصل تھا، جس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ خاص رعایات دی۔ سب سے پہلے یہ کہ جن عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کو مہر ان کی آزادی دیا۔ اس کے علاوہ ام حبیبہ تھیں جن کے لیے حبشی نے مہر ادا کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال غنیمت میں ملی، یعنی کہ حضرت صفیہ اور جویریہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے نکاح کیا۔ اسی طرح ریحانہ اور ماریہ قبطیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بطور لونڈی آپ کے پاس رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص ہدایات تھیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کو خاص رعایت دی گئی ہے، آپ ان میں سے جس کو ساتھ رکھنا چاہیں، جس کو چھوڑنا چاہیں، جس کو دور کرنا چاہیں، آپ کو اجازت ہے۔ عام مومن کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے، یہ خاص رعایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ عام مومن کے لیے حکم آگے ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اب یہ جو ازواج مطہرات ہو چکی، اس کے بعد اب کسی اور سے نکاح، چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی اچھی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے لیے جائز نہیں۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دینا تھا، جو حکم دینے تھے وہ دے دیے۔ اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے تب جاؤ، اور جب کھا چکو تو نکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے۔ نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یاد رکھو، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے معاشرے کی اصلاح شروع کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملے میں صحابہ کو بتا دیا گیا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بنائی، اور دعوت تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ولیمے کی۔ صحابہ تشریف لائے، اور کچھ صحابہ کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، لیکن آپ نے اخلاقاً یا حیا کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا، نہ انہیں جانے کا کہا۔ اب جب بتایا گیا کہ دعوت کے آداب کیا ہیں، کہ جب کسی کے گھر دعوت کے لیے جاؤ، اینڈ ٹائم پہ جاؤ، کھانا پکا ہو، بیٹھو، کھاؤ، اور پھر وہیں نہیں دھرنا دینے بیٹھ جانا، وہاں سے اٹھو اور چلو چلنے کی تیاری کرو۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، تھوڑی دیر کے لیے گپ شپ ہونا اور بات ہے، اور لمبی تان کے وہیں بیٹھے رہنا اور پھر وہاں سے نہ آنا، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ اب یہ جو حکم تھا یہ حضرت عمر کی خواہش پہ نازل ہوا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دیں تو کتنی اچھی بات ہو۔ اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا کہ جب مومنین اپنی امہات المومنین سے کوئی بات کریں تو پردے کے پیچھے سے بات کریں۔ اب اس پورشن کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا کہ جب تم بات کرو یا کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ان عورتوں سے تم نے بات ہی نہیں کرنی، بات کی ممانعت یہاں پر بھی نہیں ہے۔ آواز کے لیے جو خصوصاً ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ آواز کا پردہ ہے، اگر آواز کا پردہ ہو تو جو دکانوں میں ہم اٹکیلیاں کرتے ہیں اور جو ہم شاپ کیپرز کے ساتھ کھی کھی کھو کھو کرتے ہیں تو اس پہ زیادہ ممانعت تھی۔ یہ تو اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے، آپ کا کوئی کام ہے، آپ تعلیم ہے یا کوئی بھی کام ایسا جو ضروری ہو، اس میں آپ پردے کے پیچھے ایک مہذب انداز سے بات کر سکتے ہیں، اس کی آپ کو اجازت ہے۔ کیوں پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے؟ تاکہ دل پاکیزہ رہیں اور دل میں شیطان کوئی غلط بات نہ ڈالے۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپا کر رکھو، اللہ تو اس کو خوب جاننے والا ہے۔ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی میل جول کی عورتوں اور ملکیت کے ماتحتوں کے سامنے ہوں۔ عورتوں کیا کرو؟ واتقین اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس آیت میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ کس کے ساتھ پردہ کرنا ہے اور کس سے پردہ نہیں کرنا۔ اس کی پوری ڈیٹیل ہم سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں جو ہے نا وہ ہائی لائٹ دے دیا گیا کہ ان لوگوں سے آپ پردہ نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ سب سے پردہ ہوگا۔ آگے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے مومنو، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، لہٰذا تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہو۔ ایک دفعہ دل سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی بیان ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، آپ کی منزلت بیان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام حاصل ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فرشتوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور آپ پر درود اور رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے بھی ہمیشہ آپ کی بلندی درجات کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بھی حکم دیا کہ ہم نے بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ایھا النبی، تو ہم درود کس طرح پڑھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درود ابراہیمی پڑھ کر بتایا کہ یہ درود پڑھو، وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ تم اس طرح سے پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھا جاتا ہے وہ اس کی فضیلت کیا ہے کہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے، ہمارے بھی کئی کام جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، ہمارے کئی مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں، اور درود شریف اگر ہماری دعاؤں کا حصہ ہوگا تو بن مانگے بھی ہماری دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ اب درود شریف کب پڑھا جائے؟ آپ کسی بھی وقت درود پڑھ سکتی ہیں، لیکن مسنون اوقات کیا ہیں؟ نمبر 1، اذان کے فوراً بعد ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم دعا مانگنے لگیں تو دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ کو کوئی دکھ ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ نے اس وقت میں اگر درود شریف پڑھا تو آپ کا دکھ اور تکلیف اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بخود دور کر دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کو بہت اہم کام کرنے جا رہی ہیں، آپ اس میں درود پڑھیں۔ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنا مسنون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کیا جاتا ہے جمعے کے دن، لہٰذا جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کچھ بھول گئی ہیں، آپ درود شریف پڑھیں، آپ کو بات یاد آ جائے گی۔ آپ کی کوئی چیز کھو گئی ہے، آپ درود شریف پڑھیں گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ لہٰذا درود شریف پڑھنا اور کثرت سے پڑھنا یہ ہمارے لیے ہے۔ لیکن یہ درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں نا محفلوں میں کھڑے ہو کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور جو ہے وہ موجود ہیں اور ان کی وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں، یہ بدعت ہیں۔ یہ کہیں پر بھی اسلام سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے درود پڑھنا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں موجود ہیں تو اس لیے درود پڑھنا ہے، اس کا ثبوت کہیں سے نہیں ملتا۔ باقی آپ درود جب بھی پڑھیں
پڑھیں گے تو درود شریف پڑھنے سے ہمارے بہت سے مسائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی حل کر دیں گے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی جرم کے، جو ان سے سرزد ہوا، وہ بڑے ہی بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور اپنی مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ تو وہ ستائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پر ان آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اور امت کی بیٹیوں سے اور عورتوں سے کہہ دیا گیا کہ جب باہر نکلو تو پردے میں نکلو، اپنے سروں پر، اپنے جسم پر جلابیب اوڑھ لیا کرو۔ جلابیب جلباب کی جمع ہے، عربی میں ایسی چادر کو کہتے ہیں جسے پورا جسم ڈھک جائے اور چہرہ بھی ڈھک جائے اور ایسے گھونگھٹ نکالا جائے کہ بیشتر حصہ جسم کا چھپ جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم نقاب کر کے باہر نکلتے ہیں، ہم پردہ کر کے باہر نکلتے ہیں، تو ہم اپنی اس خوبصورتی کو چھپا کر نکلتے ہیں جس کو چھپانے کا اللہ نے حکم دیا، سوائے اس کے کہ جو چیزیں خود ظاہر ہو جائیں۔ جیسے اب آپ کا قد ہے تو قد تو برقعے میں سے بھی نظر آئے گا اور چادر میں سے بھی نظر آئے گا۔ جسم ہے، اگر فربا جسم ہوگا، اسمارٹ جسم ہوگا تو جسم پتہ لگے گا کہ یہ موٹی ہے یا چھوٹی ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ہم نے حتی الامکان اسے چھپانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی بات کریں گے کہ پردے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اٹریکشن کم ہو جائے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں ہمیں پردہ نظر آتا ہے، جو اٹریکشن ختم کرنے کے بجائے مزید اٹریکٹ کرنے والا ہے، تو کیا یہ پردے کی کیٹیگری میں آئے گا؟ یہ ہر بندہ اپنے سے سوال کرے کہ آج کل جو ہم پردہ کرتے ہیں، جو نقاب اکثر کیا جاتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے سٹالرز ہیں اور فٹنگ والے عبائے ہیں اور کام والے عبائے ہیں، ان پہ ایک تو کام اتنا زیادہ ہے، دوسرا وہ فٹنگ میں اتنے ہوتے ہیں کہ جسم کا ایک ایک حصہ نمایاں ہو رہا ہوتا ہے، پھر اوپر سے اللہ ماشاءاللہ جو سٹالرز آ گئے ہیں وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ آگے پیچھے آپ کے جسم کو کور نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر آپ نے سٹالر لینا ہے تو آپ سٹالر سے نقاب کر لیں، اوپر عبائے کے اوپر ایک چادر لے لیں، ایک ایسی چادر جو باقی جسم کو ڈھانپنے والی ہو، تاکہ پردے کا حکم پورا ہو، تاکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہچانی جائیں اور پھر ستائی نہ جائیں۔ اگر آپ کو ایک چھپانے کی چیز ہے اور آپ وہ چھپا کر نہیں رکھتے، فرض کریں کوئی بھی میٹھی چیز ہے، آپ مٹھائی کر لیں، آپ باہر رکھیں گے تو اس میں مکھیاں اور گند آ جائے گا نا۔ اسی طرح اگر عورت ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے، اگر عورت کھلی ہو کر باہر گھومنے نکلے گی نا تو ہر دوسرا بندہ سمجھے گا بری ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو کور کر کے نکلے گی، عبائے میں، نقاب میں، حجاب میں نکلے گی، کسی کی جرت نہیں ہوگی وہ اس کے ساتھ کوئی بات کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، چونکہ وہ ہمیں سے خوب واقف ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور اسے پتہ ہے کہ کس کام میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اللہ نے کہا اگر اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے، پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے۔ ان پر پھٹکار برسائی گئی، جہاں بھی مل جائیں پکڑے جائیں گے اور خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز رد و بدل نہ پاؤ گے۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے قیامت قریبی ہو۔ اللہ نے کہا قیامت کا خبر اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ ہائی لائٹ کریں آیت نمبر 66 کو، جس دن دونوں سائیڈوں سے چہرے پکائے جائیں گے۔ امیجن کریں ذرا، آپ جو کباب فرائی کرتی ہیں توے کے اوپر یا جو آگ پر تکے یا سیخ کباب بناتی ہیں تو کیا کرتے ہیں، ہم ایک سائیڈ سے پک جاتے ہیں، گھما کے دوسری سائیڈ لے کے جاتے ہیں تاکہ دوسری طرف سے بھی پکیں۔ آگ میں اس دن چہرے بھی ایسی الٹ پلٹ کیے جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، تو کیوں نہ اتنا ہی اچھا ہو کہ ہم آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کر لیں۔
وہ وقت آنے سے پہلے کہ جس دن لوگوں کا یہ حال ہوگا، اللہ ہمیں ایسوں میں نہ شامل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وقت رہتے سنبھلنے والوں میں شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے تڑپ کے دعا کریں، اے اللہ سبحانہ و تعالی آج ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب کریے، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ اے پروردگار، تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما۔ دیکھیے پیچھے آیا تھا اجرن کبیرہ، یہاں آیا لعنن کبیرہ، اور ایک اللہ تعالیٰ ان کو جو اطاعت کریں گے انہیں اجرن کبیرہ دیں گے، لیکن جو اطاعت نہیں کریں گے، جو اطاعت سے منہ موڑیں گے، ان کے لیے آیا لعنن کبیرہ، انہیں بہت بڑی لعنت دی جائے گی۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، بس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ موسیٰ علیہ السلام انتہائی باحیا تھے، وہ اپنا جسم دوسروں کے سامنے ننگا نہیں کرتے تھے، لیکن بنی اسرائیل انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر کوئی داغ ہے، کوئی برس کا یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کی آفت کی وجہ سے یہ ہر وقت اپنے جسم کو لباس سے ڈھانپ کر رکھتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کرنے لگے، انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھے، اور پتھر اللہ کے حکم سے کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے دوڑے حتیٰ کہ بنی اسرائیل کی ایک محفل میں پہنچ گئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جب اس طرح دیکھا تو ان کے سارے شبہات دور ہو گئے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام انتہائی جمیل، انتہائی حسین تھے، ہر قسم کے داغوں اور عیب سے پاک۔ یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر پتھر کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام پر لگنے والے اس الزام سے انہیں بری کیا جو بنی اسرائیل نے ان پر لگایا تھا۔ تو اہل ایمان کو یہاں سمجھانا مقصود ہے کہ دیکھو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح تکلیفیں مت پہنچاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات نہ کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اضطراب محسوس کریں۔ ہوتا کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ تو ہوتا، تکلیف تو ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر صبر کرتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ایک شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ الفاظ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا، اتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو، انہیں اس سے کہیں زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں لیکن انہوں نے صبر کیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم ایسا نہ کرو، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی اور سچی بات کہو۔ حق پر ہو نا تو پھر حق پر رہو، اور پردے میں بات نہیں کرنی، مطلب تم نے یہ نہ ہو کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں دین کی بات کرو، ڈٹ کر بات کرو اور سیدھی بات کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف کر دے۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی۔ اس آیت کو ہائی لائٹ کرنے اللہ نے ہمیں پیغام دے دیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے کام سنوریں، ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ معاف کیے جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں، کیا کرنا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا تو پھر وہ حقیقی کامیابی پا لے گا۔ اور ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے یہ بوجھ اٹھا لیا۔ انسان نے وہ احکام شریعہ، وہ فرائض اور واجبات، وہ کام جن کے کرنے پر ثواب ہے، وہ کام جن کے اعراض پر عذاب ہوگا، یہ ساری شریعت پیش کی گئی تھی ہر چیز پر، سب نے انکار کیا لیکن انسان نے اسے لے لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے انسان تو پھر بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے، اس نے یہ بوجھ اٹھا لیا۔ ہمیں فریڈم آف چوائس دے دیا گیا، ہر ایک مخلوق کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے انسان اور جن کے۔ ہمارے پاس چوائس ہے، ہماری مرضی ہم مانیں، ہماری مرضی نہ مانیں، اور اگر ہم نہیں مانیں گے نا تو پھر ہمیں سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فریڈم تو دے دیا، آزادی تو دے دی، لیکن آزادی کا اگر ہم نے ناجائز فائدہ اٹھایا تو پھر حالات ہمارے مخالف چلے جائیں گے آخرت میں۔ لہٰذا ابھی سے الرٹ ہونا ہے، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں عورتوں اور مشرک مردوں عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ سے دل سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے حق میں کر دے۔ ہم یہ جو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں نا، ہمیں اللہ تعالیٰ ان قرآن کی آیتوں پر جما دے، ہمیں اس حق پر جما دے، تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالص رضا کے لیے کرنا ہے۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورہ سبا، مکی صورت ہے، 54 آیات اور 6 رکوع ہیں، اور
اس میں ہم دیکھیں گے کہ یمن کے ایک شہر کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو زمینوں اور آسمان میں ہے، آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے۔ وہ بڑی ہی حکمتوں والا اور بہت باخبر ہے۔ جو بھی زمین میں جائے اور جو اس میں سے نکلے، جو آسمان سے اترے اور جو اس میں چڑھ جائے، وہ سب سے باخبر ہے۔ وہ انتہائی مہربان اور بخشش کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، اور وہی اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے زمین میں کیا ہے، زمین کے خزانے، زمین کی نعمتیں، اور جو اس میں سے نکلے وہ بھی۔ ہم بیج ڈالتے ہیں اور طرح طرح کے پودے نکل آتے ہیں، ہم بیج بوتے ہیں اور طرح بھر درخت بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادلوں کو اٹھا کر آسمانوں سے بارش برساتے ہیں، یہ سب کا سب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھی نازل کرتے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھتے، اللہ کی رحمتیں بھی آتی ہیں اور اللہ کے عذاب بھی آتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جاننے والا اللہ خود ہے، اس کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے وہ یقیناً تم پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ یہ ہائی لائٹ کریں، لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ نہ زمین میں بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہی ہر چیز، چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ نے کہا ساری چیزیں کتابیں موجود ہیں، لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا گیا۔ ہم پیچھے پڑ چکے، قلم نے تقدیریں لکھ دیں اور وہ لکھی جا چکی۔ انہیں لگتا ہے قیامت نہیں آئے گی، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے تو انہیں کہہ دو کہ قیامت ہر صورت آ کر رہے گی۔ فرق کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کافروں کو سزا دیں گے اور مومنوں کو بدلہ کیوں آئے گی؟ تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکوکاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی جو تکذیب کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا جو مذاق اڑائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ جو کھلواڑ کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اسے نیست و نابود کر دیں گے، اور یہ اس کا قانون ہے اور وہ یہ کر کے رہتے ہوتے ہیں۔ شاید میں نے پچھلے دورہ قرآن میں بھی یہ بات کی تھی، اور جب بھی بات ہوتی ہے تو یاد آ جاتی ہے یہ واقعہ۔ انڈیا کی شاید ایک ویڈیو تھی کہ انڈیا میں پردے کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا، اور خواتین ہاتھوں میں عبائے لے کر انہیں آگ لگانے کے لیے ایک بہت اونچی سی ٹینکی پر چڑھیں، اور ان میں سے ایک نے وہ پیٹرول کی بوٹل پکڑی ہوئی تھی اور اس نے عبائے کے اوپر، سارے عبائے کے اوپر آئل پیٹرول چھڑکا، اور ابھی وہ اس کے ہاتھ میں ہی تھا پیٹرول والی بوٹل بھی اور عبایا بھی، کہ کسی نے اس پہ تیلی پھینک دی تاکہ عبایا جل جائے، اور بائی مسٹیکن وہ ساری کی ساری آگ اس لڑکی کو بھی لگ گئی اور وہ جل گئی، اور وہ ساری ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی کافی عرصہ پہلے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنی آیات کا مذاق اڑانے والوں کو دنیا میں بھی بعض دفعہ نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اگلا بندہ شاید جو ہے وہ برداشت کر لے گا، تو انسان تو کر لیتے ہوتے ہیں برداشت، بعض دفعہ انسان کی برداشت کی حد ختم ہو تو وہ کچھ کر نہیں سکتا، لیکن اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ وہ نشان عبرت بناتا ہے، بعض دفعہ وہ ڈھیل دے کے چھوڑ دیتا ہے کہ دیکھوں یہ بندہ کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب اللہ بدلہ لینے پہ آتا ہے پھر لگ پتہ چاہتا ہے۔ لہٰذا ہم نے حتی الامکان دین کا مذاق نہیں اڑانا، اور دین کی، اللہ کی آیات کا مذاق نہیں اڑانا، اللہ کی آیات کو نیچا نہیں دکھانا۔ آج بعض دفعہ ہم عورتوں کی آزادی کے نام پر ایسی باتیں کر جاتے ہیں، معاشرے کی آزادی کے نام پر ایسی باتیں کر جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم اپنے گھروں کے ڈپریشن میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کے بالکل الٹ ہوتی ہیں۔ تو ہم نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، اور اس میں سے ایک سب سے اہم بات کہ عورت یہ سمجھتی ہے، جو آج کل مجھے نظر آ رہا ہے، عورت یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں پیسہ کماتی ہوں اور میں گھر کا خرچہ چلاتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں خاوند کی کوئی بھی بات نہ مانوں تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ خاوند کی بات اسی صورت میں مانی جائے گی جب خاوند ہمارے خرچے پورے کرے گا۔ حالانکہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاوند کو جو درجہ دیا، اگر وہ آپ کا نان نفقہ پورا نہیں بھی کرتا تب بھی اس کی اطاعت، جب تک آپ اس کے ساتھ ہیں، جب تک آپ اس کے نکاح میں ہیں، تب تک اس کی فرما برداری آپ پہ لازم ہے۔ لہٰذا ہم نے بعض دفعہ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کیوں، وہ کون سا ہمارے خرچے پورے کرتا ہے، بچوں کے خرچے میں خود اٹھاتی ہوں، گھر میں کمائی میں خود کرتی ہوں، نان نفقہ وہ اٹھاتا نہیں، اور جب اپنے حق کی باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے میرا حق ہے۔ تو اس پہ پھر عورتیں اعتراض کرتی ہیں، حالانکہ جو حکم دین نے دیا وہ بہت کلیئر کٹ ہے۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا وہ شوہر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے حق دینے کے قابل نہیں تو آپ الگ ہو جائیں، لیکن جب آپ ساتھ رہیں گی تو آپ کو حق ادا کرنا ہوگا۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب خوبیوں والے کی رہبری کرتا ہے۔ مومن کتاب پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور علم کی وجہ سے انہیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، جو حکم آ رہا ہے وہ صحیح آ رہا ہے، جو بات ہو رہی ہے وہ حق پر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دعوت دی، جو پیغام دیا وہ بالکل سچ ہے۔ جبکہ کافروں نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے ہی اللہ پر جھوٹ باندھ دیا ہے یا اسے دیوانگی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے مشرکین مکہ، وہ کہتے تھے کیسے ہوگا، ہم مر جائیں گے، ہم ہڈیاں بن جائیں گے، ہم گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی، اور محمد کہتا ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کہہ رہا ہے ایسا ہوگا۔ کیا پس وہ اپنے آگے کے پیچھے کے زمین و آسمان نہیں دیکھتے؟ اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو۔ اگر آپ اس آیت کی عربی دیکھیں نا، آیا ان فی ذالک لآیۃ لکل عبد منیب، منیب کہتے ہیں رجوع کرنے کو، دل سے رجوع کرنے کو۔ اللہ کی طرف خوشی سے اگر کوئی رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف دکھ سکھ میں کوئی بڑھتا ہے، اللہ کی آیات پر ہر حال میں جو یقین رکھتا ہے اسے کہیں گے منیب۔ اور اللہ تعالیٰ عبد منیب کو ہی دکھاتا ہے وہ نشانیاں۔ ایک بندہ جو نشانیاں دیکھنا ہی نہیں چاہتا اسے کیا سمجھ آئے گی بات کی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات تو ہیں، نشانیاں تو ظاہر ہیں، لیکن نشانیاں ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی، سمجھ اسی کو آئیں گی جو متوجہ ہوگا۔ اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح کیا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا کی بھی تعلیم دی اور دین کی بھی۔ دین کا فضل کیا تھا کہ پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتے ان کے ساتھ، اور پرندوں کے لیے کیا، اور پرندے بھی تسبیح کرتے، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، وہ لوہے کی پوری زرہ بناتے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم پوری زرہیں بناؤ اور جوڑوں میں اندازہ رکھو، تم سب نیک کام کیا کرو، یقین مانو میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ بتا دیا گیا کہ لوہے سے دشمن کے وار کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ زرہیں بناتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان نعمتوں کے بدلے کیا کرنا ہے، شکر گزاری۔ اللہ کو صرف ہمارا شکر مطلوب ہے، اس کے علاوہ اللہ ہمیں دنیاوی نعمتیں اس لیے دیتا ہے کہ ہم اس نعمتوں میں رہ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی رکھیں، اس کی نافرمانی سے بچیں۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے، اور اس میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دنیا کی بھی نعمتیں دیں اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، ایک دن مہینے بھر کی مسافت ہوا طے کر لیتی۔ سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت سمیت، لشکر سمیت تخت پر بیٹھتے، جدھر ہوا کو حکم دیتے ہوائیں اسی رفتار سے لے جاتی، اور ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے لے کے شام تک میں طے ہو جاتی، اور اسی طرح پھر دوپہر سے رات تک بھی مہینے کی مسافت طے ہو جاتی، یعنی ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے لیے تانبے کو مسخر کر دیا، تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا، ان کے لیے تانبے کو نرم کر دیا کہ وہ اس سے جو چاہے بنائیں۔
اور جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے ہیں، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریے میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے تو کم ہی ہوتے ہیں۔ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے عمارتیں بناتے، بلند و بالا عمارتیں، عالی شان عمارتیں، مساجد بناتے اور ایسے بناتے کہ جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ خوش ہو جاتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ اتنے بڑے بڑے حوض بناتے اور لگن بناتے اور دیگیں بناتے۔ کیوں کیا گیا یہ سب کچھ؟ تاکہ شکریہ کے طور پر لوگ نیک عمل کریں۔ بات پھر یہی کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا شکر پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی مرضی نعمتیں دے دیں، جتنے مرضی آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی مل جائے، کرنا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دیں تو لوگوں کا تو ایمان تھا ہی نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ باتیں تھیں کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزے دیے جائیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دیے، لیکن ان کے زمانوں میں بھی جنہوں نے کفر کرنا تھا انہوں نے کفر کیا۔ ہم اگلی آیات میں یہی پڑھنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے واضح معجزات دیے کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ فلاں شخص کی جا کے روح قبض کرو۔ اس نے دیکھا کہ وہ تو سلیمان علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، کیسے یہ وہاں پہنچے گا، کیا ہوگا؟ تو وہ محفل میں اب گھور رہے ہیں ملک الموت اس شخص کو، تو وہ سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے کہ یہ بندہ مجھے کافی دیر سے گھور رہا ہے، آپ ایسا کریں ہوا کو حکم دیں اور مجھے فلاں دور دراز کے کسی علاقے کا ذکر کیا کہ وہاں پہنچا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ہوا کو، اور ہوا نے کچھ ہی لمحوں میں اسے اٹھا کے دوسری جگہ پہنچا دیا۔ وہ وہی جگہ تھی جہاں ملک الموت نے ان کی اس شخصی روح قبض کرنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ معجزات لوگوں کو دکھائے، سمجھائے، لیکن جس نے نہیں ماننا تھا اس نے نہیں مانا۔ اس زمانے میں بھی چونکہ جادو عام تھا اور جادوگری عروج پر تھی، تو ہوا کیا کہ جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں یا معجزات دیے تھے وہ اصل میں جادو کی وجہ سے تھا۔ آیات دیکھیں آیت نمبر 14 سے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے حصے کو کھا رہا تھا۔ بس جب سلیمان گر پڑے تو اس وقت جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا عقیدہ توڑا کہ وہ عالم الغیب تھے۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں تھا، اگر وہ ایسا ہوتا تو انہیں سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ لگ جاتا۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت کی نشانیاں تھیں، ان کے دائیں بائیں 2 باغ تھے۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ عمدہ شہر ہے اور وہ بخشنے والا رب ہے۔ اب سبا وہی قوم تھی جس کی ملکہ سبا مشہور ہے۔ ہم پیچھے قصہ پڑھ چکے کہ وہ کیسے مسلمان ہوئی، اسی کے نام پر ہی ملک کا نام بھی سبا تھا اور آج کل یہ علاقہ یمن کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت میں یہ بڑا خوشحال ملک تھا، اس میں بری اور بحری تجارت تھی، زراعت اور باغبانی بہت زیادہ تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے انہیں مال و دولت کی فراوانی دی۔ شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے جس میں سے چشمے اور نالے بہتے اور پانی شہر میں ہر طرف سے آتا۔ ان کے حکمرانوں نے کیا کیا کہ پہاڑوں کے درمیان چشمے تعمیر کروائے اور پہاڑوں کے درمیان ایسے مکانات تعمیر کروائے کہ اس کے ارد گرد باغات لگا دیے اور پانی کا رخ بھی اپنے سائڈوں پہ کر دیا، یعنی کہ جہاں جہاں ضرورت ہوتی پانی بھی وہاں آ جاتا، لہٰذا باغات ہر طرف ہو گئے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں دونوں طرف سے باغات دیے، ہر طرف ہریالی اور شادابی۔ حکم کیا دیا تھا کہ وَاشْكُرُوا لَهُ، تم اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ بھی اور اس کا شکر بھی ادا کرو، اور بتا دیا کہ یہ ہم نے نعمتیں دی ہیں تو شکر ادا کرو گے تو قائم رہیں گی۔ لیکن انجام کیا ہوا؟ انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا، اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جو بدمزہ میووں والے اور بکثرت جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ کیوں کیا؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، ہم نے ان کی ناشکری کا انہیں یہ بدلہ دیا۔ ہم ایسی ہی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو دیتے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا اگر کوئی ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ میووں والے باغات کو ایسے باغات میں بدلنے کے لیے تیار ہے جس میں پھل ہی نہ لگے، اور اگر لگے بھی تو وہ بد ذائقہ ہو، اور ایسا ہو کہ جس میں پھر پھلوں کے بجائے صرف بیری کے درخت لگیں اور جھاڑیاں ہی ہوگیں۔ مقصد کیا ہے؟
اللہ کے فرما بردار بنتے، اللہ کا شکر ادا کرتے تو جو نعمتیں اللہ نے دی تھیں وہ قائم رہتی۔ آج ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے، اللہ نے اگر ہمیں نعمتیں دے دی ہیں، ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی ہے، ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو نعمتوں کی ناشکری ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی بنے گی، ہماری نعمتیں ختم ہو جائیں گی، برکتیں اٹھ جائیں گی۔ اور یہی وجہ ہے آج جو ہمیں برکتیں نظر نہیں آتی نا، اس کے پیچھے یہی وجہ ہے، ہم میں ناشکری نہیں ہے۔ اگر ہم ناشکری کریں گے تو ہم میں شکر گزاری نہیں ہے، ہم میں ناشکری بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ اللہ تو دینے والا ہے، وہ تو بیٹھا ہی دینے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اور میں اگر دنیا بھر کی سخاوت بھی کرتا رہوں، دنیا میں ہر بندے کو اس کی خواہش کے مطابق بھی دیتا رہوں، تب بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، سوائے اتنے جتنے سمندر میں انگلی ڈبوئیں اور وہ جو ایک پانی کا قطرہ انگلی کے ساتھ رکھتا ہے۔ اللہ اتنا دینے والا ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شکر گزاری نہیں کرتے، جس کی وجہ سے رزق میں کمی آ جاتی ہے، آزمائشیں اور مصائب آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی یہ مشکلات، سب کی آزمائشیں دور کرے، ہر ایک کو اپنے خزانوں سے کھلا رزق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی، چند بستیاں اور آباد کر رکھی تھیں جو برسر راہ ظاہر تھیں، یعنی کہ جو نظر آتی تھیں، باہر مین سڑک پر تھیں، اور اس میں چلنے والوں کی منزلیں مقرر کر دیں، ان میں راتوں کو اور دنوں کو بامن و امان چلتے پھرو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بستیوں پر ایک اور رحمت ہوتی ہے کہ آپ کا گھر کسی مین سٹریٹ پر ہو، آپ ارد گرد یعنی کسی شاہراہ پر موجود ہوں، جیسے آج کل آپ دیکھ لیں موٹر وے کے کنارے کر لیں یا آپ ہائی وے کے کنارے کر لیں، تو ایسی جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ لوٹ مار کا خطرہ نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا ہم نے ایسا اس لیے کیا کہ تم امن و امان سے چلتے رہو۔ لیکن انہوں نے پھر بھی کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفر دور دراز کر دے۔ چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا، اس لیے ہم نے انہیں فسانوں کی صورت میں کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بلا شبہ ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ان کو سفر کم سے کم ان کے لیے کیا تھا، ایسا سفر جس میں ان کی نہ کوئی جان کا خطرہ تھا، نہ مال کا خطرہ تھا، حفاظت کے ساتھ وہ سب کچھ کر لیتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا ہمارے بھی سفر دور دراز کرو، ہمیں بھی سنسان اور ویران جنگلوں میں جانا پڑے، صحراؤں سے گزرنا پڑے، گرمیوں میں ہم دھوپ کی شدت دیکھیں اور سردیوں میں ہم یخ بستہ ہوائیں دیکھیں، مطلب ہمیں یہ چیزیں محسوس ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں راستے میں بھوک پیاس لگے، ہم موسم کی سختیاں جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ بچنا، مطلب موسم کی سختیوں کو بھی دیکھیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا شروع میں ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں کہ انہیں من و سلوہ دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں من و سلوہ تو اچھا ہے لیکن ہمیں ساتھ کچھ اور بھی چاہیے، ہمیں وہ زمین کی پیداواریں چاہیے۔ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ یاد رکھیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتوں کو مزید کرتے ہیں۔ انہوں نے ناشکری کی، اللہ کہنے ہم نے بھی پھر انہیں آزمایا، پھر ہم نے انہیں منتشر کر دیا، کوئی ایک جگہ آباد ہوا، کوئی دوسری جگہ آباد ہوا، کوئی یثرب چلا گیا، کوئی سبا میں چلا گیا، کوئی شام چلا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انہیں پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے لیے، اللہ کہنے بے شک صبر اور شکر کرنے والے کے لیے اس میں بڑی جو ہے وہ عبرتیں ہیں۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سہولت دیتے ہیں اور دوسری آزمائش ہوتی ہے، لیکن اس میں اگر ہم صبر کریں اور شکر ادا کریں تو دونوں چیزیں، اللہ نے نعمت دی شکر کرنا ہے، اللہ نے لے لی صبر کرنا ہے۔ اور ان سے یہی نہ ہوا اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا کہ سب کے سب یہ لوگ اس کے تابعدار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔ شیطان کو ان پر کوئی زور نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کر دیں ان لوگوں میں سے جو اس میں شک کرنے والے ہیں، اور آپ کا رب تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ تو ہماری نیتیں بھی دیکھتا ہے، ہمارے عمل کرنے کی وجہ بھی دیکھتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تم گمان کرتے ہو سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں ایک ذرے کا اختیار ہے، نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور شفاعت بھی اس کے پاس نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟
جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کی قدرت میں کسی کو اختیار نہیں، اللہ کے سامنے شفاعت یا سفارش کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کے لیے اللہ چاہیں گے کہ اس کی سفارش کی جائے، جو اس کیٹیگری پر پورا اترے گا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہمارے سامنے رکھیں۔ اللہ کہنے ہیں آپ ذرا ان سے سوال کریں، پوچھیں کہ یہ کام کون کرتا ہے، پوچھیں ذرا کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، اور خود جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ، سنو یا ہم یا تم، یا تو یقیناً تم ہدایت پر ہو یا تم کھلی گمراہی پر ہو، یعنی یا تو تمہیں بات سمجھ آ جائے گی اور تم اللہ تعالیٰ کے تابعدار بن جاؤ گے، یا تمہیں بات سمجھ آئے گی اور اس کے باوجود بھی تم گمراہی ہو جاؤ گے۔ اب کہہ دیجئے ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا اور نہ تمہارے اعمال کی باز پرس ہم سے کی جائے گی۔ یہ آیت ہے ہائی لائٹ کرنے والی، آیت نمبر 25۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو شخص گناہ کرے گا اس کا وبال وہی بھگتے گا، جو گناہ کرے گا اس کی پوچھ اور پکڑ اسی سے ہی کی جائے گی۔ پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو سنوارنے کے بجائے دوسروں پر ہی بات کرتے ہیں؟ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو کئی لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو خود بھی وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور غلطی خود کر رہے ہوتے ہیں، بٹ کسی میں دوسرے میں کوئی چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں کرتے۔ آپ نے کسی کو اگر تبلیغ کرنی ہے نا، کسی کو سمجھانا ہے، اچھے انداز میں سمجھائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی تو بہت آرام سے سمجھایا کہ دیکھو کیا کرو، اپنے عمل پر توجہ دو، تم سے صرف تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اپنی فکر زیادہ کرو۔ دوسروں کی اصلاح کب کرنی ہے؟ جب اپنی اصلاح ہو جائے گی، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا جائے گا، پھر دوسروں پہ بات کرنی ہے۔ اور اگر اپنی ہی اصلاح نہیں ہے تو ہم کسی کو کیا کہیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ جمع کریں گے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ آپ کو، آیت نمبر 28 دیکھیں کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثریت لا علم ہیں۔ یہاں ہائی لائٹ کرنا ہے اس پورشن کو، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں۔ اب اگر کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک کوشچن ہے کہ فرض کریں آپ اپنی بات کریں، آپ نہیں جانتی تھیں اور اب آپ کو پتہ لگنا شروع ہوا، اب کیا کرنا ہے؟ اگر لوگ نہیں جانیں گے تو کس کا قصور ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اتنے پارے پڑھنے کے بعد؟ آج 22واں پارہ الحمدللہ مکمل ہو رہا ہے، ہمیں کیا سمجھ آئی کہ اگر قرآن کی کوئی بات کسی تک نہیں پہنچی تو اس میں غلطی کس کی ہوگی؟ اور میرے خیال میں ہر بندہ یہ بات لکھ سکتا ہے اپنے پاس کہ اگر ہم کہیں قرآن نہیں پہنچا سکے تو غلطی سراسر ہماری ہے، ہم مسلمانوں کی اور مسلم امہ کی۔ اللہ نے ہمارا کام کیا لگایا تھا؟ ہم اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اس کو سمجھنے کے بعد وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِي عَنِ الْمُنْکَرِ کے رتبے پر فائز ہو جائیں۔ خود بھی نہیں کرنا، کسی کو بھی نہیں کرنے دینا، کسی کو اچھائی کا حکم دینا ہے اور خود بھی اچھائیاں کرنی ہیں، نیکیوں کا حکم دینا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ بننا ہے، سابقون الاولون بننا ہے، اور پھر دوسروں کو بھی اس پہ لے کے آنا ہے۔ اور یہاں جو ہے نا کہ بہت سے لوگ تو علم ہی نہیں رکھتے۔ یہاں ہمیں اپنے معاشرے کو بھی دیکھنا چاہیے، ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ یہی ہے کہ قرآن پاک کو ناظرے سے پڑھ لیا، نف ہو گیا، ہمیں اس قرآن کا علم لینا ہے۔ اللہ کہہ رہے اکثر لوگ ایسے ہیں لا یعلمون کہ وہ علم ہی نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ دین میں صحیح کیا غلط کیا۔ ایک بچی جس کی شادی ہوتی ہے اور اس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ اس نے شادی کے بعد نیل پینٹ اتار کے غسل کرنا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس بچی کے پاس کتنا علم ہوگا؟ اگر آپ ایک بچی سے پوچھیں کہ آپ کو بیٹا پتہ ہے فرض غسل کیسے کیا جاتا ہے، وہ کہیں گے ہاں جاتے ہیں واش روم، شیمپو کرتے ہیں، نہا دھو کے باہر آ جاتے ہیں، دیٹس اٹ۔ کیا ہمیں ہمارے معاشرے کو ان بیسک چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بیسک چیزیں بتائیں کہ فرض غسل کیسے کیا جائے گا، حیض و نفاس کا غسل کیسے کیا جائے گا؟ ہم کیا یہ باتیں نہ بتائیں؟ ہم نے تو صرف اپنے بچوں کو دو ہی چیزیں بتائی ہیں، ایک یہ کہ آپ نے ناظرہ پڑھ لینا ہے، اور دوسرا یہ کہ پڑھتے ہوئے قرآن کے پیچھے پیٹھ نہیں کرنی، بس۔ اس کے علاوہ ہمارے بچوں کو کچھ نہیں پتا۔ ہاں پڑھتے ہوئے کمر نہ ہو پیچھے، یہ ہم نے ضرور بتا دیا ہے۔
قرآن پاک کا ادب اپنی جگہ بجا، بہت ادب کریں، کوشش کریں حتی الامکان کمر نہ ہو، بٹ کئی جگہ ایسے ہوتے ہیں مدارس میں، کئی جگہوں پر جہاں نہیں پاسبل ہوتا وہاں آپ آمنے سامنے بچوں کو بٹھا سکتے ہیں، الٹا بٹھا سکتے ہیں، اور اگر ہو بھی جائے اس میں حرج نہیں ہے۔ مقصد تھا اس قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا، جسے ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم اگر آج ہاتھوں میں قرآن کو اٹھا لیں تو پھر پتہ لگے گا، اگر ہم اٹھا لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں، ہم نے اس قرآن کو اٹھایا ہی تو نہیں، ہم نے اس قرآن کو پکڑا ہی تو نہیں، تو پھر علم نہیں ہوگا، بس تو اللہ تعالیٰ تو پھر بھی پکڑیں گے۔ ہمارے یہاں اکثر ایک بات مشہور ہے، ہم اس لیے نہیں پڑھتے جی کہ پڑھ لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور پکڑ ہوگی۔ پکڑ تو ویسے بھی ہونی ہے، یہاں آ گیا نا اس آیت میں کہ نہیں پڑھیں گے تب بھی پوچھا جائے گا۔ ہم دنیا کی تو بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے لیے بڑی محنتیں کرتے ہیں، اچھے اسکول، اچھے کالج، اچھے استاد، اچھی اکیڈمیز، اچھی یونیورسٹی، اور جب رزلٹ آتا ہے تو اس رزلٹ میں اگر ہمارا دنیا میں ہے تو ہم کامیاب ہو گئے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی تو علم لینا ہے نا۔ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں پتا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہ کیا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایک ٹاپک کو بار بار ریپیٹیشن سے کیا، جیسے ہوتا ہے نا کہ بار بار آپ کسی کالج میں جاتے ہیں نا تو ہمیشہ کسی ایسے اسکول کالج میں جانا پسند کرتے ہیں جس میں لیکچر تو ہوں، بعد میں وہ آپ سے اسائنمنٹس بھی بنوائیں، بعد میں وہ آپ سے وہ کیا کہتے ہیں آج کل ٹیسٹ سیریز چلے اور ڈیلی بیسس پر وہی ٹیسٹ ریپیٹ ہوں۔ اللہ نے بھی ایسے ہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین علم دیا، بس ہم سے مسنگ ہوگی، ہم نے اس کو پڑھا نہیں۔ اگر آج ہم اسے پڑھ لیں تو ہم کامیابی کے وہ زینے چڑھیں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ اور ایک وقت گزرا ہے، مسلمانوں کے عروج کا بہت اچھا وقت گزرا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ عروج آئے گا جب ہماری یوتھ، ہماری نوجوان نسل قرآن پڑھے گی۔ اور کسی نے کہا تھا نا کہ تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہان میں، بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے نہیں دیا قرآن میں۔ قرآن میں تو آپ کو اور مجھے ہی ڈسکس کیا گیا ہے، قرآن کا تو ٹاپک ہی انسان ہے، انسان کیا ہے یہی پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں اس قرآن میں بات کی، لہٰذا اگر اپنے آپ کو جاننے کا شوق ہے تو آپ کو اور مجھے اس قرآن کو پڑھنا ہوگا۔ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے، اگر تم سچے ہو تو بتا دو، جواب دیجئے وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سے وہ ایک گھڑی نہ آگے تم ہٹا سکتے ہو اسے اور نہ ہی آگے بڑھا سکتے ہو۔ کافروں نے کہا ہم ہرگز نہ اس قرآن کو مانیں گے اور نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو، اے دیکھنے والے کاش تم ان ظالموں کو اس وقت دیکھتے جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ کیا کہیں گے؟ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ یہ جواب دیں گے کیا تمہارے پاس ہدایت آنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ اس کے جواب میں یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے نہیں، بلکہ دن رات مکر و فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے ساتھ شریک مقرر کرنے کا تمہارا حکم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث بنا، اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیمان ہوں گے اور منکرین کی گردنوں میں ہم توپ ڈال دیں گے، انہیں صرف ان کے کیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس دن اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے نا، پھر ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں ہوں گی۔ کمزور جو ہوں گے وہ اپنے طاقتوروں سے کہیں گے کہ تم نے کیا، تمہاری وجہ سے ہوا، اور اسی طرح بچے بھی والدین سے کہیں گے۔ آپ عالم ایک جو ہے وہ اگر حکمران اپنی عوام کے اوپر مالک ہے تو اسی طرح اولاد کے اوپر والدین کا بھی اسی طرح کا درجہ ہے۔ والدین کی باتیں مان کے اولاد اگر گمراہی کے راستے پہ جائے گی تو قیامت کے دن یہی کردار اولاد اور والدین بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ادا کریں گے۔ اولادیں کہیں گی کہ ہم نے تو آپ کی وجہ سے کیا، آپ کہتی تھی نانی نے یہ کیا تو دادی نے یہ کیا تو فلاں ہماری رسم ہے تو فلاں ہمارا رواج ہے، ہم نے تو آپ کو دیکھ دیکھ کے کیا۔ پھر والدین کہیں گے کہ ہم نے تمہیں کہا تھا، تمہیں اگر پتہ لگ گیا تھا تم عمل کر لیتی، ہم نے تمہیں تھوڑی روکا تھا، ہم نے تمہیں تھوڑی منع کیا تھا۔ جب دادی نانی کا زمانہ تھا تب تو فلیٹ اور پیلس بھی پہنی جاتی تھی، آج تم اتنے برانڈڈ کپڑے پہنتی ہو۔ جب تمہیں کپڑے جوتے کی سینس آ گئی ہے، جب گھر میں رہنے کی کراکری کی سمجھ آ گئی ہے، جب گروسری کی سمجھ آ گئی ہے، صرف قرآن ہی سمجھ نہیں آیا۔ آپ خود بتائیے کہ کیا یہ لاجک اس دن کام آئے گی؟ اگر ایک بندہ، ہماری والدہ، ہماری امیاں، ہماری نانیاں، ہماری دادیاں، وہ تو آج تک سمپل کپڑے پہنتی ہیں، وہ تو کہتی ہیں سادہ سوٹ ٹھیک ہے، وہ تو کہتی ہیں کڑھائی بھی نہ ہو۔ آج کیسی کیسی ڈیزائننگ آ گئی کپڑوں کی، اور لڑکیاں پہن بھی رہی ہیں، اچھی باتیں پہنیں، لیکن جہاں دنیا کی سمجھ آئی ہے، دنیا کے رواجوں کا پتہ لگا ہے،
دنیا میں ترقی کا اور جو ہے وہ پتہ لگا کہ کیا ہمارے والدین سے اچھا ہم کر سکتے ہیں، تو دین کے معاملے میں ہمارا رویہ اتنا کمزور کیوں ہے؟ ہم کیوں نہیں دین کی وہ ساری چیزیں پڑھنے کی کوشش کرتے جو ہمارے والدین نے نہیں پڑھی؟ ہمارے والدین کے والدین بہت ہوا تو ناظرہ پڑھا تھا، آج ہم کیوں نہیں ترجمہ تفسیر پر آتے یہ سوچ کر کہ جو کام والدین نے نہیں کیا، اگر میں دنیا میں ان سے آگے جا رہی ہوں تو مجھے دین میں بھی جانا ہے، اور دین میں بھی ہاتھ کو پکڑ کے چلانا ہے، خود کو بھی اور ان کو بھی۔ جب ہم ایسے بنیں گے تو تب ہمیں جا کر کامیابی ملے گی، ورنہ ہمارا انجام بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ آخرت میں جا کے دل پشیمان ہوں گے، آخرت میں جا کے پریشانیاں ہوں گی، اور آخرت میں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اگر پشیمانی ہو گئی، اس دن اگر کامیابی نہ ملی تو پھر ہمیشہ کی ضلالت ہے، ہمیشہ کی رسوائی ہے، لہٰذا ابھی سنبھل جاتے ہیں۔ اور ہم نے جن بستیوں کو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا تو ان کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ تم جس کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم تو کفر کرتے ہیں، اور کہا کہ ہم مال و اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں۔ اندھا اعتماد تھا مال پر، اولادوں پر، میرے تو اتنے بیٹے، میرے تو اتنی کوٹیاں، مجھے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کہہ رہا کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس قریب کر دیں۔ ہاں، جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، اور وہ نڈر اور بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، مصائب کو برداشت کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ اب کیا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انویسٹمنٹ کا طریقہ بتا دیا۔ اگر مال ہے، اولاد ہے، اللہ کے لیے انویسٹ کرو، اللہ کے لیے دے کر تو دیکھو، اللہ پر اعتماد کرو۔ کافر کس پہ اعتماد کرتا ہے؟ منافق کس پہ اعتماد کرتا ہے؟ اپنے ذرائع پہ۔ مومن رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ کہتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو ایسا کرے گا نا اس کے لیے پھر جنت ہے۔ آپ کو پتہ ہے روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ رضیت باللہ ربا دل سے یہ کلمہ کہہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے وجبت لہم جنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اگر چاہیے جنت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عمل مطلوب ہے، ہمیں اللہ کو عمل کر کے دینے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں روایت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے، لہٰذا دل صاف کرنے ہیں، اعمال اچھے کرنے ہیں۔ جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تگ و دو میں رہتے ہیں، یہی ہیں وہ جو عذاب میں پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ تم جو بھی کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم سراسر اپنے ہاتھ میں رکھی، جو خرچ کرے گا اللہ اس کو بدلے کے طور پر واپس بھی دے گا۔ حدیث قدسی آتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انفق علیک، تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ اور فرشتے بھی ہر روز اعلان کرتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہم آتی ممسکہا تلفا، یا اللہ نہ خرچ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، کہ اے اللہ بے شک خرچ کرنے والے کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ تو اگر ہم خرچ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ بڑھا چڑھا کر دے گا، اور ان سب کو قیامت کے دن جمع کر کے فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، تو ہمارا ولی ہے، نہ کہ یہ بلکہ یہ تو لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، اور ان میں سے اکثر کا انہی پر ایمان تھا۔ اور یہاں جن سے مراد شیاطین ہیں، یعنی اصل میں تو یہ شیطان کے پجاری ہیں نا، شیطان کی باتوں میں آ کے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں۔ بس آج تم میں سے کسی کے لیے کسی بھی قسم کے نفع یا نقصان کا کوئی مالک نہیں، اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم چھٹلاتے رہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات صاف صاف پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے اور حق ان کے پاس آ چکا۔ پھر بھی کافر کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے، اور ان مکہ والوں کو تو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی تھیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا آیا، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا، اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہ پہنچے، بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا،
پھر دیکھ لیجئے کہ میرا عذاب کیسا ہی سخت تھا۔ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر دو دو مل کر یا تنہا تنہا ہو کر سوچو تو صحیح، تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں، وہ تو تمہیں ایک بڑے عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ غور طلب بات ہے اس میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا دیکھو تم کیا کرو، دو دو ہو کر یا اکیلے اکیلے کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح، تفکرو، تم تفکر تو کرو، تم غور تو کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، اور قرآن دینے کے بعد ہم پر یہ بھی ذمہ داری لگائی۔ یہاں تو خصوصاً قریش مکہ کو ڈائریکٹ مخاطب کیا گیا، لیکن عمومی حکم بھی آپ کے اور میرے لیے ہے، اور وہ کیا کہ اس قرآن کی آیات پر اکیلے اکیلے غور کریں یا اکٹھے غور کریں۔ یہ احکامات ہمیں ہمیشہ حکمت سے بھرپور ملیں گے۔ یہ احکامات ہمیں بتائیں گے کہ حقیقت میں ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، لہٰذا تفکر کرنا ہے، اکیلے بھی مل کر بھی، کبھی اکیلی بیٹھیں تب بھی قرآن پڑھیں، محفل میں بیٹھیں تب بھی قرآن پڑھیں، کوئی اچھا ساتھی مل جائے اس کے ساتھ بیٹھ کر بھی پڑھیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے۔ کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے ہے، میرا بدلہ تو اللہ ہی کے ذمہ ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ کہہ دیجئے میرا رب حق وہی نازل فرماتا ہے اور وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے، اور کہہ دیجئے کہ حق آ چکا اور باطل تو نہ پہلے کر سکا اور نہ اب کچھ کر سکے گا، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ پر ہی ہے، اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو بسبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے کرتا ہے وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔ کہہ دیا گیا کہ آپ بتا دیں کہ قرآن حق پر ہے، میں حق پر ہوں۔ اب اگر میں حق پر نہ بھی ہوا تو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے فیصلہ خود کرے گا۔ اور اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں جب کہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر وہ نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی ان کے پاس، اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ جتنا مرضی بھاگ لیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے بھاگنے کی جگہ ختم ہو جائے گی، اس وقت یہ کہیں گے ہم اس قرآن پر ایمان لائے لیکن اس قدر دور جگہ سے پھر مطلوبہ چیز کیسے آ سکتی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے اور ہم ہاتھ میں پڑا قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نہ کریں، ہمارے گھروں میں، ہماری الماریوں میں، ہماری کبرز میں قرآن پڑا ہے اور ہم اس کو نہ سمجھیں، تو بعد میں جب ایک وقت ایسا آئے جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جواب دے دیں، اس وقت پھر ہمارا سمجھنا، پھر ہمارا پڑھنا کیسے پاسیبل ہے، پھر وہ کیسے جو ہے وہ آئے گا ہم تک۔ اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے ہی بن دیکھے ہی پھینکتے رہے، اپنی مرضی کی آیات سے اپنی مرضی کے فتوے، اپنی مرضی کی باتیں نکالتے رہے۔ اللہ کہہ رہے ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی جیسوں کے ساتھ کیا گیا، وہ بھی انہی کی طرح شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ شک انسان کو ہمیشہ عمل سے دور کر دیتا ہے، شک سے انسان کے دل سے اللہ کی وہ محبت جو ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جنت کہیں بہت دور چلی جاتی ہے۔ اگر ہمیں جنت کو قریب کرنا ہے، ہمیں دماغ سے شک و شبہ ہٹا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر سچے دل سے ایمان لانا ہوگا، عمل کی سیڑھیاں چڑھنی ہوں گی، تب ہم جنت کے بلند درجوں تک پہنچیں گے۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورہ فاطر، مکی صورت ہے، 45 آیات ہیں اور 5 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا۔ اس اللہ نے تمام تعریفیں اسی کے لیے سزاوار جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، یا وہ جو ابتداءً آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور 2 3 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر بنانے والا ہے۔ اس سورہ کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ کے فرشتوں کا ذکر ہے۔ مخلوق میں جس کے ساتھ وہ چاہتا ہے اسے وہ زیادہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی جاری رکھنے والا نہیں۔ وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ لوگوں تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پس فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کس دھوکے میں ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کا بتایا کہ اللہ نے کیسے بنائے فرشتے، اتنے خوبصورت بنائے، فرشتوں کے کئی پر بنا دیے جن کے ذریعے وہ زمین سے آسمان تک آتے جاتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات جبرائیل امین کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا اور ان کے 600 پر تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی، وہ جس مخلوق کو جیسا مرضی بنائے، اسے جو مرضی دے۔ ہمارے لیے پیغام ہے اللہ کی جو رحمت، جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ کھولے اسے پھر کوئی بند نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہمارے دماغ میں باتیں آ گئی ہیں کہ اس پہ رشتے کی بندش ہے تو اس پہ کاروبار کی بندش ہے تو اس پہ یہ تو اس پہ وہ، دعا پڑھیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت لا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ جسے دینا چاہے گا کوئی اس کو روک ہی نہیں سکتا، اور جسے اللہ نہ دینا چاہے تو دنیا کی ساری طاقتیں بھی اکٹھی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ چیز نہیں دے سکتا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یاد کرو، اے لوگو یاد کرو میری نعمتوں کو یاد کرو، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ ہوتا کیا ہے، بعض دفعہ چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہم اس پہ غور و فکر نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خوش رہنے کا ایک طریقہ بتا دیا، ایک ٹرک بتا دی، کیا کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ وہ کہا تھا نا کسی نے کہ آنکھ کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوزے جوہر گفتار سے۔ اگر ہم دل کو زندہ رکھیں گے، اللہ سے ملاقات کی اشتیاق کو زندہ رکھیں گے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو یاد رکھیں گے، پھر ہمیں حق سے کوئی نہیں ہٹا سکے گا۔ بس اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو اس سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے، اور آپ تمام کے تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے۔ اس آیت کو ہائی لائٹ کریں، نہ شیطان کے دھوکے میں آنا ہے، نہ اس دنیا کی بارے میں دھوکے میں آنا ہے، اس دنیا کو سوچ کے بھی دھوکے میں نہیں آنا، شیطان کی باتوں میں بھی نہیں آنا۔ کیوں؟ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تو تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی جانو، اور وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے ہی بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں۔ شیطان کیوں دوستی کرتا ہے ایک انسان سے، ایک مسلمان سے؟ شیطان کیوں اسے اس کے راستے سے بھٹکاتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ شیطان اپنے ساتھی بڑھانا چاہتا ہے، اپنی وہ تعداد جسے اس نے جہنم میں لے کے جانا۔ ہمیں پتہ ہے شیطان ہمارا دشمن ہے، اللہ بار بار بتا رہے ہیں، دیکھو شیطان دشمن ہے، شیطان دشمن ہے۔ سمجھو اس بات کو، اس بات کے شیطان کے ساتھ نہ چلو، شیطان کے ساتھ نہ بیٹھو اٹھو۔ اور شیطان ہمارے ساتھ ذاتی طور پہ بھی اٹھتا ہوتا ہے، مطلب ایک تو نفس ہے جو سب سے بڑا شیطان ہے، دوسرا بعض دفعہ شیطان ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی شکل میں بھی آتا ہے، جو ہمیں پکڑ کر برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، جو ہمیں پکڑ کر نیکیوں سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم نے الرٹ رکھنا ہے۔ اللہ بار بار سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے، جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے تو سخت سزا ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ وہ چاہتے ہیں اپنے گروہ کو جہنم میں لے کر جائے اور انہیں سخت سزا دلائے، عذاب شدید، اتنا سخت سزا ملے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے اس شیطان کی پیروی کی ہوگی۔ اسی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کفر کرنے والوں کے لیے، الذین کفروا لہم عذاب شدید، کفر کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایمان والوں کے لیے مغفرت و اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے۔ یہ بات اگر ہمیں یاد ہو جائے نا، آپ میں سے کوئی بندہ اگر بنا سکتا ہے نا، تو ایک ایسا سرکل بنائیں جس کے ایک سائڈ پہ کافر ہو اور ایک سائڈ پہ مسلم ہو، اور ایرو دے دیں کہ ایک کے لیے ہے عذاب شدید اور دوسرے کے لیے ہے اجر کبیر۔ ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے، اور یقیناً اگر ہمیں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا تو ہم یقیناً اللہ کی نافرمانی کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بن کر اور اجر کبیر والی کیٹیگری میں جانا پسند کریں گے۔ کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے، کیا وہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ یقین مانو جسے اللہ گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے
اللہ یقین مانو کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے. بس آپ کو ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے. یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ بخوبی واقف ہے. اللہ ہی ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور پھر بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتا ہے اور اس سے اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے. اسی طرح دوبارہ اٹھ کر آنا بھی ہے. جیسے مردہ زمین دوبارہ اٹھ جاتی ہے نا، دوبارہ ٹھیک ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے. ایک فصل ہے، ایک بنجر زمین ہے، بارش کے بعد وہاں پر ہریالی آ جاتی ہے. اللہ دوبارہ انسان کو بھی ایسے ہی کھڑا کرے گا. جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو ساری کی ساری عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے. تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھے جاتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے. جو لوگ برائیوں کے داؤ گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے تو سخت تر عذاب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا کہ جب پیدا میں نے کرنا ہے، دوبارہ میں نے اٹھانا ہے، تو پھر کیا کرو؟ عزت والی زندگی گزارو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس کی حضور عزت اسی کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کر کے جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو احادیث میں آتا ہے کہ انسان کے جسم کا سارے کا سارا حصہ بوسیدہ ہو جاتا ہے. جب وہ قبر میں جاتا ہے صرف اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ محفوظ رہتا ہے اور اسی سے دوبارہ اللہ تعالیٰ اسے بنائیں گے اور اسے پیدا کر کے سامنے کھڑا کر دیں گے. جب ہم نے جانا اللہ کے سامنے ہے، جب ہماری حاضری دوبارہ اسی کے سامنے ہونی ہے، تو کیوں نہ پھر ہم نیک اعمال کر کے چلے جائیں اور ان نیک اعمال کی وجہ سے ہم بلندیاں پائیں. اللہ کہہ رہے جو لوگ برائیوں کی گھات میں رہتے ہیں نا، پھر ان کا تو نقصان ہی ہو جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہماری تخلیق دوبارہ سے بتائی. کیا ہوا تھا لوگو؟ اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا. عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا جننا سب اس کے علم میں ہے. اور جو بڑی عمر والا عمر دیا جائے اور جس کسی کی عمر گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا. اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف بتا دیا کیسے اس نے ہمیں پیدا کیا، کیسے اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، چاہے وہ کسی بیج کے اندر ہے اور چاہے ماں کے رحم کے اندر ہے. اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہے. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے تقدیر کے معاملے میں ہم میں سے کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا. اور برابر نہیں دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا ہے پینے میں خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا کھاری ہے اور کڑوا ہے. تم ان دونوں میں سے تازہ کچھ کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھاڑنے والی ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اور وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور آفتاب و مہتاب کو اسی نے کام میں لگا دیا. ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے. یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا. اسی کی سلطنت ہے. جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دو آیات میں ہمیں بتایا. ایک تو مثال دے دی پانی کی. آپ دو سمندر ہیں اور دونوں سمندر ایک طرف میٹھا پانی ہے، ایک طرف کڑوا پانی ہے، ایک طرف کھارا پانی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اسی میں کشتیاں بھی چلتی ہیں، اسی سے تازہ گوشت نکلتا ہے. وہ کھارے والی سائڈ سے نکلے یا میٹھے والی سائڈ سے نکلے، گوشت ایک ہی جیسا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جو مچھلی کھارے پانی والی سائڈ پہ ہے وہ کڑوی ہو اور جو میٹھے والی سائڈ پہ وہ ٹھیک ہو. ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں. اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں تم سمجھتے اور کیوں نہیں تم شرک کو چھوڑ دیتے. بار بار شرک کی تردید. کیوں نہیں شرک کو چھوڑتے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم تو اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف اعلان ہے کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے. اگر وہ چاہے تمہیں فنا کر دے اور نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ بات اس کے لیے بالکل مشکل نہیں. ہم پیچھے جتنے قوموں کا قصہ پڑھا ہے یہ یقیناً بات ہے. اگر اللہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اگر کوئی گراں بار دوسرے کو بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس میں سے کچھ اٹھا ہی نہیں پائے گا، گو وہ اس کا رشتہ داری کیوں نہ ہو، قرابت داری کیوں نہ ہو. تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتے ہو تم جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا اور لوٹنا اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور نہ ہی اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں، نہ ہی تاریکی اور روشنی برابر ہیں، نہ ہی دھوپ اور چھاؤں برابر ہیں. اور
زندے اور مردے بھی برابر نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتوں کی ایک بہت اچھے طریقے سے صفائی کر کے ہمیں بتا دیا کہ قیامت کے دن سگی ماں، سگی بیٹی، سگا بیٹا، سگا باپ، کوئی کچھ کام نہیں آئے گا. آگے انشاءاللہ تعالیٰ جو جیسے جیسے یہ پارے اب اینڈ ہو رہے ہیں نا، تو ہم قیامت کے بارے میں، قیامت کی سختیوں کے بارے میں پڑھیں گے، حشر کی سختیوں کے بارے میں پڑھیں گے، تو ہماری توحید بالکل صاف ہو جائے گی. یہ جو اتنے سالوں سے ہم سنتے آئے نا جی کچھ نہیں ہوتا اور جی دیکھی جائے گی، یہ سارے کنسیپٹس ہمارے کلیئر ہوں گی جیسے جیسے ہم قرآن کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک نے اپنے عمل خود کرنے ہیں، اللہ سے ڈرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور جو ایسا کرے گا، جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے گا، تو وہ اسی کا ہی فائدہ ہے. اگر قیامت کے دن کسی کو بلایا بھی جائے گا نا کہ آؤ اور میرا بوجھ اٹھاؤ، تو کوئی اٹھا نہیں پائے گا. اس کا مطلب یہ ہے ہمیں اپنے گناہوں کے بوجھ خود ہی اٹھانے ہیں، لہٰذا کوشش کریں کہ بوجھ اتنا ہو ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اندھا اور جیسے آنکھوں والا برابر نہیں، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں، ہدایت اور گمراہی برابر نہیں، اسی طرح زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں. اور اس آیت میں بہت کلیئر الفاظ آئے، وما انت بمسمع من فی القبور، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. یہاں پر قبروں کے لفظ کو استعمال کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقیدوں کو ٹھیک کر دیا. ایک تو یہ کہ زندہ شخص جو نہیں سنتا وہ بھی مردہ شمار ہوتا ہے، اور اسی طرح کئی مردے ایسے جو قبر میں چلے گئے. اب جو بندہ قبر میں چلا گیا اس کو تدفین کے بعد آپ نہیں سنا سکتے، تو آپ کا کسی کی قبر پہ جا کر اس کو سنانے کا جو بھی طریقہ ہے اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ اللہ نے تو بتا دیا ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبر والے کو نہیں سنا سکتے، تو آپ اور میں تو شاید بہت پیچھے ہیں. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ توحید کے ساتھ کسی شرک کو برداشت نہیں کرتے. آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، آپ کا کام ہے آپ خوشخبری دیں، آپ ڈرا دیں، اور جو مانے گا اس کا اپنا فائدہ اور جو نہیں مانے گا اس کا اپنا فائدہ. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے جب کافروں کو پکڑا تو اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ میرا عذاب کیسا ہے. اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں جو آسمان سے پانی اتارتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے مختلف رنگوں کے وہ پھل نکالتا ہے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید اور سرخ، اور ان کی رنگتیں بھی مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ. اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں. اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. واقعی اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور زبردست طاقت والا ہے. آپ انسانوں کو دیکھ لیں، آپ جانوروں کو دیکھ لیں، آپ پہاڑوں کو دیکھ لیں، آپ زمین کو دیکھ لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا نا، تو پوری زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اٹھائی، اور کہیں سے کالی مٹی اٹھائی، کہیں سے سفید، کہیں سے سرخ. اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مٹی کا خمیر بنا کر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اسی لیے تو آدم علیہ السلام کی کئی نسلوں کے رنگ مختلف ہیں. آپ دیکھیے کہ کئی علاقے ایسے ہیں، جیسے ہمارا کنٹری ہے تو ہمارے ہاں وائٹ کلر یا سانولا کلر زیادہ ہے. کئی سائڈز ایسی ہیں جن میں بہت ڈارک بلیک کلر کے لوگ ہوتے ہیں. کئی سائڈز ایسی ہیں جن میں ریڈش لوگ زیادہ ہیں. کئی یورپین سائڈز ایسی ہیں کہ جہاں پر بھورے بال ہوتے ہیں، ہمارے کالے بال ہوتے ہیں. کئی جگہوں پر گولڈن بال ہوتے ہیں، کئی جگہوں پر سرخ چہرے ہیں، اور کئی جگہوں پر سفید چہرے ہیں. تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے یہ اس لیے بنایا کہ اللہ اپنی نشانیاں دکھائے کہ دیکھو ہر کلر کے جس طرح تمہیں پھل فروٹ اویلیبل ہے نا، اسی طرح انسان بھی، اسی طرح باقی چیزیں بھی، بس تم نے غور کرنا ہے. ہاں فائدہ کس کا ہوگا؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون. اللہ نے کہا کہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ لوگ کون ہیں؟ یرجون تجارت یرجون تجارت لن تبور. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی تجارت، یہ ایسی تجارت کی امیدوار ہیں جن کی تجارت انہیں بالکل بھی خسارہ نہیں دے گی، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تجارت اللہ کے ساتھ کی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کریں گے تجارت تو نقصان کی تو امید ہی نہیں ہے.
تاکہ ان کو ان کی اجرتیں بھی پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے۔ بے شک وہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس بطور وحی بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، جو کہ اپنے سے پہلے کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا۔ پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض ان میں متوسط درجے کے ہیں اور بعض ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے جاتے ہیں۔ یہ بڑا فضل ہے۔ اس آیت پہ اپنے آپ کو سوچیں کہ میں اس آیت میں کہاں کھڑی ہوں۔ اللہ نے کتاب دی، کتاب کا وارث بنایا، قرآن ہاتھ میں آ گیا، 22 پارے الحمدللہ پڑھ لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سوچیں کہ اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے ایسے کیا کہ اپنے فرائض میں کوتاہیاں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز حرام قرار دی، وہ پھر بھی اس کا ارتکاب کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منع کیا کبائر سے، وہ کسی نہ کسی کبائر میں بھی پڑے رہے، کہیں نہ کہیں صغائر کا بھی ارتکاب کرتے رہے۔ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے اعلیٰ درجے کو چھوڑ دیا۔ دوسرے ایسے ہیں جو متوسط درجے کے ہیں، جو درمیانے درجے کے ہیں، جو فرائض کی پابندی کرتے ہیں، جو ہے وہ کر دیتے ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام چیزیں کی ان سے رک جاتے ہیں، لیکن وہ جو مستحب چیزیں ہیں، پسندیدہ چیزیں ہیں، کبھی وہ کر دیتے ہیں، کبھی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کوئی نیکی کا کام آتا ہے تو کر لیں گے، کبھی نہیں وقت ہوگا، نہیں ٹائم ہوگا، نہیں گنجائش ہوگی، نہیں بھی کریں گے۔ جبکہ جو تیسری قسم ہے نا وہ ایسی ہے جو اللہ کی توفیق سے نیکیاں کرتے ہی کرتے چلے جاتے ہیں، سابقون الاولون بن جاتے ہیں، جنہیں جب کوئی نیکی کی بات پتہ لگتی ہے فوراً کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو سابقون ہیں نا یہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں لے کر جائے گا۔ اور جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سابقون الاولون چونکہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، لہٰذا کوشش سابقون الاولون کی ہی کرنی چاہیے کہ ہمیں جو کام نیکی کا ملے ہم فوراً کر لیں، ہمیں جہاں گنجائش ملے ہم فوراً کر لیں، ہمیں جو کرنا پڑے ہم فوراً کر لیں۔ تو اگر کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر کیسا دیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہ باغات میں ہمیشہ رہنے کے ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گرینڈ ویلکم ہوگا اور پوشاک ان کی ریشم کی ہوگی، اور وہ کہیں گے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ قالوا الحمدللہ، شروع میں کیا پڑھا تھا؟ الحمدللہ، قرآن شروع کرتے ہوئے آخرت میں بھی یہی الفاظ ہوں گے، کہیں گے اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر جس نے ہم سے غم کو دور کیا۔ بے شک ہمارا پروردگار تو بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی قدردان ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا، جہاں نہ تو ہمیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی کوئی غم ہوگا، خستگی پہنچے گی۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے تو دوزخ کی آگ ہے اور نہ ہی تو ان کی قضا ہی آئے گی اور کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی دوزخ کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم کافروں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، موت مانگیں گے موت نہیں آئے گی، موت چاہیں گے تمنا کریں گے لیکن موت نہیں ملے گی، اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے اور کہیں گے اے پروردگار ہمیں نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو ہم کیا کرتے تھے۔ کہیں گے کہ اے اللہ ایک دفعہ تو بھیج، اب تو دیکھی میں کیسی بن کے آتی ہوں۔ اللہ کہے گا کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی، جسے سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا تھا، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آ گیا، سو مزہ چکھو، ایسے ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں۔ اب اس کے سامنے تھوڑا سا رک کے سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عمر دی، ایک طویل عمر 50-60 سال کی عمر گزار کے اس وقت ایوریج ایک انسان دنیا سے جا رہا ہے۔ اگر ایوریج 50-60 سال ہے تو از اٹ پاسبل کہ ہم اس 50-60 سال میں کچھ ٹائم کے لیے اس قرآن کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، قرآن کو سمجھ لیں، اور اس کے بعد اس قرآن کے مطابق اگلی زندگی گزاریں، کیونکہ قیامت والے دن ہم اس بات پر بڑا افسوس ہوگا کاش میں نے پڑھ لیا ہوتا۔ اللہ اس دن کہے گا تمہارے پاس وقت نہیں تھا، جس نے سمجھنا تھا نا اس نے سمجھ لیا، جس نے پڑھنا تھا اس نے پڑھ لیا۔ لہٰذا کیا کرنا ہے، ہمیں بھی اس وقت میں وقت رہتے قرآن کو تھام لینا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے
اور آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بے شک وہی جاننے والا ہے سینے کی باتوں کا، اسے پتہ ہے ہمارے دل میں کیا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ ان لوگوں کے دل میں اس وقت کیا ہوگا، انہیں ہوگا ایک دفعہ اللہ باہر تو نکالنا، دنیا میں تو پھر دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، سو جو کفر کرے گا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضگی ہی بڑھانے کا باعث ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کے کفر کا خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے، یعنی کہ جو کفر کرے گا نقصان وہی اٹھائے گا۔ آپ کہیے کہ تم اپنے قرارداد شریکوں کا حال تو بتاؤ جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو، یعنی مجھے یہ تو بتاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا جز بنایا، یا آسمانوں میں کون ان کا سانجھی، اللہ کے وہ کون سے سانجھی ہیں، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہو کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہو، بلکہ یہ ظالم تو ایک دوسرے سے نرے دھوکے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یقینی بات یہ ہے کہ اللہ ہی زمین اور آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کو تھام بھی نہیں سکتا، وہ حلیم اور غفور ہے۔ اور ان کافروں نے بڑی زوردار قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ انہوں نے کہا اللہ بھیجے تو صحیح ذرا معجزہ، ہم معجزے دیکھ کے فوراً مانیں گے۔ اللہ نے کہا پھر جب ان کے پاس پیغمبر آیا تو بس ان کی نفرت میں ہی اضافہ ہوا، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے استکبارن فی الارض، استکبار کرتے تھے، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں پر ہی پڑ گیا۔ سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں کہ جو اگلوں کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ بھی ہو؟ سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ دیکھیں گے، اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا بھی نہ پائیں گے۔ اللہ نے کہا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا، تو اللہ نے جب عذاب دیا تو کوئی کون ہے جو اس عذاب کو ٹال سکے گا؟ اور کیا یہ لوگ زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو ہرا نہ دے، آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ تو بڑے ہی علم والا اور بڑی ہی قدرتوں والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب داروگیر فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑتا۔ ہائی لائٹ کریے آیت نمبر 45، بہت اہم پیغام ہے آپ کے اور میرے لیے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی ایک وقت تک کے لیے، سو جب وہ میعاد آ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں اگر ایک ایک چیز کا حساب لینا شروع کر دیا پھر تو آخرت بچتی ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہوگا کہ اجر و ثواب تو اس کو ملے گا جو دنیا میں اللہ کی تابعداری پر زندگی گزارے گا۔ اللہ چھوڑ دیتا ہے، اگر ایک بندہ اللہ نے مہلت دے کے اسے چھوڑ دیا، وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور اللہ پھر اسے مہلت دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے، اور بہت سے کر بھی لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وقت رہتے توبہ کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہی مطیع فرما بردار بن کر رہیں۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور مکی سورہ ہے۔ قرآن کا دل تو ایک ضعیف روایت کا حصہ ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ مکی سورہ ہے، اس میں 83 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ سورہ یاسین کے فضائل میں جو روایات بتائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ یہ قرآن کا دل ہے، دوسرا یہ کہ اگر کوئی موت کے قریب شخص ہے، اگر اس پر پڑھی جائے گی تو اس کے لیے موت میں آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ ساری ضعیف روایات ہیں اور ان کی جو سند ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور ہمیں سورہ یاسین یہ سوچ کر پڑھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے اور کلام کا حصہ ہے، تو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، اور علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر بھی ہیں۔ یہ قرآن تو زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، کیوں؟ تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، سو اسی وجہ سے یہ غافل ہیں، اور ان میں سے اکثر پر یہ بات ثابت ہو چکی، سو یہ ایمان نہ لائیں گے۔ اب یہاں ایک دفعہ رکیں۔ اللہ نے کہا ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، ان کو جن کے والدین نہیں ڈرائے گئے۔ اب مجھے یہاں بتائیے گا کہ ہم اس قرآن سے کیسے ڈر سکتے ہیں؟
ہمیں کیسے ڈر لگے گا اس قرآن سے؟ کیا ناظرہ پڑھ کے، کیا 30 پارے اور ایک دفعہ قرآن مکمل کیا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، کیا ہمیں ڈر لگے گا؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا لکھا کیا ہے، ہم کیسے ڈریں گے؟ اگر ڈرنا ہے نا تو ڈرنے کے لیے اس کو پڑھنا پڑے گا۔ جب ہم اس کو مطلب اور مفہوم کے ساتھ سمجھیں گے، پڑھیں گے، تب جا کے پتہ لگے گا کہ اس میں اصل میں لکھا کیا تھا اور اس میں ہم نے کس چیز پر عمل کرنا تھا اور کس چیز کو چھوڑنا تھا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی ایمان لانے سے محروم ہی رہیں گے۔ اور ایمان لانا زبان سے تو ہے ہی، اقرار عمل سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو با عمل مومن والا انسان پسند ہے۔ آپ کے اور میرے زبانی اقرار سے اللہ کو کیا فائدہ کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کے وجود کا زبان سے تو اقرار کر لیتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آ جاتی ہے تو ہم کوسوں دور چلے جاتے ہیں کہ ہمیں تو عمل نہیں کرنا پڑے تو اچھا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک ہیں جن سے ان کے سر اوپر کو لٹک گئے۔ یہ کون لوگ؟ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ ابو جہل دیکھ لیں، آپ امیہ بن خلف دیکھ لیں، کتنے ہی ایسے لوگ جنہوں نے سر عام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا۔ اللہ کہہ رہے ہم انہیں سزا دیتے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے سو وہ نہیں دیکھ سکتے، اور آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تو بس صرف ایک ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں، نوٹ کریں آیت نمبر 11، جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے جو کافر ہیں ان کے لیے تو میں نے دنیا کی زندگی جو ہے وہ مزین کر دی، ان کے سامنے ایک آڑ ہے، انہیں دنیا کی لذتوں، دنیا کی خواہشوں کے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ انہیں ایک ایسا حجاب ہے جو ان کے ایمان اور کفر کے درمیان حائل ہے کہ انہیں آخرت کا خیال بھی نہیں آتا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں، انہیں تو بس دنیا 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 اچھی لگتی ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ توبہ اور نصیحت آپ انہیں ابھی بتائیں یا نہ بتائیں، انہوں نے کوئی نہیں ماننا، انہوں نے کوئی نہیں مان لانا، لیکن ایک وقت آئے گا احساس ہو جائے گا، لیکن وہ احساس اگر آخرت میں جا کے ہوگا تو وہ کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ انسان کون ڈرے گا اللہ سے؟ کون ڈرے گا رحمان سے؟ جو اللہ کی اس ذکر کو سنے اور اس کی نصیحت پر چلے، اتباع کرے اس قرآن کا، سنت کا۔ آپ دیکھیے ہمارے اعمال، ہماری جنت، ہماری جہنم کا فیصلہ ہمارے اعمال سے ہوگا۔ ہم نے کہاں جانا ہے ہمارے اعمال یہ طے کریں گے۔ لہٰذا کیا کرنا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجئے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، بے شک ہم لکھتے جا رہے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور وہ اعمال بھی جن کو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر ایک چیز کو واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا آثار کا، اس پہ ہم نے میرے خیال میں 2 سال پہلے جو دورہ قرآن کیا تھا اس میں بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ آثار کیا ہوتے ہیں۔ جب ہم چلتے ہیں نا تو ہمارے پیچھے قدموں کے نشان رہ جاتے ہیں، اسے عربی میں کہتے ہیں آثار، اور یہاں آثار سے مراد آپ کے نامہ اعمال کی وہ نیکیاں یا وہ گناہ ہیں جو آپ نے دنیا سے تو آپ چلے گئے اور یہ پیچھے رہ گئیں، ایسی نیکیاں کہ انسان چلا گیا اور پیچھے ایک نیکیوں کی بہت لمبی چین چھوڑ گیا، اور وہ آثار ہیں جو اس کو فالو کرتا رہے گا، اس کی اس نیک کام پہ عمل کرتا رہے گا، تب اس کو اللہ تعالیٰ اجر دیتے رہیں گے۔ اور برائی سے مراد وہ آثار ہیں، کوئی آپ نے گانے ریکارڈ کر کے چھوڑ دے اور آپ مر گئے، آپ نے کوئی مووی بنائی چھوڑ دی اور آپ دنیا سے چلے گئے اور بغیر توبہ کے چلے گئے، جو دیکھے گا وہ سارے گناہ کاؤنٹ ہوتے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو کوئی چیز اسے نفع نہیں دیتی سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1 اس کی اولاد، اور وہ اولاد اگر وہ نیک ہو اور صدقہ جاریہ ہو تو وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرا وہ مال جو وہ کسی ایسی جگہ دے کر گیا جس سے کسی کی بھلائی یا خیر حاصل ہو رہی ہوتی ہے، اور تیسرا وہ علم جو اس نے دیا لوگوں کو اور لوگ اس کے دیے گئے علم پر عمل کرتے ہیں، تو یہ سارے صدقہ جاریہ ہیں۔ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم نے صدقہ جاریہ بننا ہے یا ہم نے عذاب جاریہ بننا ہے۔ ہمارا ذہن یہ ڈیسائیڈ کرے گا، ہمارا عمل یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ رمضان المبارک ہے نا، اپنی زندگی کے آگے کے ٹارگٹس اور گولز اچیو کرنے کے لیے ابھی سے گول بنا لیں کہ میں نے زندگی میں اب یہ کرنا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی لے آئیں گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ تعالیٰ تو بری بری ایک ایک چیز کو لے آئیں گے اور چھوٹی سے چھوٹی اچھی چیز کو بھی لے آئیں گے۔ جب اللہ لے آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاؤنٹ ہوگا، ایک ایک چیز کاؤنٹ ہوگی، نیکی بھی اور برائی بھی کاؤنٹ ہوگی، تو کیوں نہ ہم وہ کام کریں۔ اور آپ ان کے سامنے ایک مثال، یعنی ایک ایسی بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا سو ان لوگوں نے پہلے کو جھٹلایا، یعنی پہلے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے رسول سے اس کی تائید کی، سو تینوں نے کہا ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری ہی طرح کے معمولی آدمی ہو اور رحمان نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو نرا جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے، بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو تم نحوست سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے، بلکہ تم تو حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم، ان رسولوں کے راستے پر چلو، ایسے لوگوں کے راستے پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ یہاں پر ایک ایسی قوم کا تذکرہ کیا گیا جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 رسول بھیجے، پہلے 2 رسول بھیجے، اس کے بعد ایک تیسرے رسول کے ذریعے ان کی تائید کر دی اور ان کی مدد کی، اور 3 رسول آ کر بھی اگر ایک بستی کو ہدایت کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بستی والے سراسر نافرمانی کر رہے ہیں، بستی والے ہیں کہ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو لگتا ہی نہیں کہ تم ٹھیک ہو، کیونکہ تم تو ہمارے جیسے ہو، نارمل سے آدمی، میڈل کلاس، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ہمیں منع نہ کیا، تم باز نہ آئے، تو پھر تو ہم تو تمہیں جو ہے وہ مار دیں گے، ہم تو تمہارا پتھروں سے کام تمام کر دیں گے۔ نعوذ باللہ کہتے، دیکھیے الفاظ کو اگر آپ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تمہارا خاتمہ ہی کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ رسولوں کو کہتے تھے کہ تم منحوس ہو، اور الفاظ کتنے غلط الفاظ بولے نا۔ کبھی بھی دین کے معاملے میں ہم نے احتیاط کرنی ہے، کبھی ایسے الفاظ نہیں بولنے جو ہمارے ایمان میں کمی کا باعث بنے، جو ہے وہ جب بولے جائیں تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور ناپسندیدہ الفاظ ہوں۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں اگر آپ کو دے دوں تو شاید آپ کو میری بات سمجھ آ جائے۔ آپ کسی کو کہتی ہیں آؤ ذرا دورہ قرآن سننے چلتے ہیں، یا پھر آپ کسی کہتی ہیں آؤ ذرا سال کے نا دورہ قرآن کے بعد نیا کوئی کورس اناؤنس ہو رہا ہے، سال کے ترجمہ تفسیر میں 2 سال کے ترجمہ تفسیر میں داخلہ لیتے ہیں۔ اگلا بندہ آپ کو جواب میں توبہ توبہ توبہ، میں تو نہیں کر سکتی بھائی، میرے پاس ٹائم نہیں۔ یہ توبہ توبہ کس لیے کی ہے آپ نے؟ نعوذ باللہ کسی غلط کام کے لیے تو مشورہ نہیں دیا گیا نا۔ یہ میں آپ کو ایک جنرل سی مثال دے رہی ہوں کہ ہم بعض دفعہ کیا کرتے ہیں کہ ہم الفاظ ایسے بول دیتے ہیں جو ہمیں نہیں بولنے چاہیے۔ جیسے آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے، میرے ایک گروپ میں ایک میسیج ایک بچی نے بھیجا کہ آج کل ہر بچی کے ہاتھ پیلے ہو رہے ہیں اور بہت سا گیپ اور نیچے لکھا ہوا روزے کی وجہ سے۔ تو میں نے اس گروپ میں تو نہیں، بٹ اس کو ڈائریکٹ میں نے پرسنل میں میسیج کر کے بتایا، میں نے کہا مجھے یہ بات مناسب نہیں لگی، کیوں کہ آپ نے غلط بات کی۔ ہم روزے کے علاوہ بھی تو پکوڑے لوگ بناتے ہیں اور ہر چوک میں پکوڑے لگے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کی کسی بھی چیز کے ساتھ آپ کسی چیز کا لطیفہ بنا کر بھیجیں، چاہے وہ فن کے لیے ہی کیوں نہ ہو، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح ابھی تو چلے رمضان ہے، رمضان کے علاوہ آپ کسی کو کہیں نا کہ آؤ ذرا نفلی روزے رکھتے ہیں، میرا دل کر رہا ہے اس مہینے میں ذرا زیادہ سارے نفلی روزے رکھوں، آپ کو فوراً جواب ملے گا ہائے اللہ میں مر نہ جاؤں اگر میں اتنے روزے رکھوں، میری جان کتنی ہے، میں مر نہ جاؤں اگر میں نقاب کر لوں، ہائے میری تو جان نہ نکل جائے اگر میں اپنا منہ چھپا لوں۔ تو اس طرح کے الفاظ کبھی بھی آپ نے استعمال نہیں کرنے، کبھی بھی ہم ایسی بات نہ کریں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ انہوں نے بھی تو رسولوں کو منحوس کہا تھا نا، اللہ نے کہا آپ انہیں کہو کہ یہ تو ان کی منحوسیت ان پر ہی ہے، جو شخص اسلام کے بارے میں غلط بات کرے گا اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ تو آگے جو قصہ شروع ہوا اس کو کل کے پارے کے ساتھ مکمل کریں گے۔ ایک ایسا شخص جو
جو نیک تھا، جس کے اندر خیر تھی، اس نے رسولوں کے حق میں گواہی دی. اس نے کہا تم انہیں کچھ بھی نہ کہو. اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ تمہیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ کون سا تم سے اجرت مانگ رہے ہیں، یہ کون سا تمہیں کہہ رہے ہیں ہاں جی اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہیں ہمیں اتنا معاوضہ دینا پڑے گا. نہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے راستے پر لانے کے لیے کر رہے ہیں اور سراسر تمہارے خیر خواہ ہیں، لہٰذا ان کی بات مانو. بعض دفعہ ایک آدمی کا آواز لگانا بہت سے لوگوں کو دین کی طرف لانے کا سبب بن جاتا ہے. آپ اور میں اگر سنگل بھی ہیں نا، اگر ہم آواز اٹھائیں گے، ایک بندے کی آواز یا ایک بندے کی پکار بھی بہت آگے تک جائے گی. ہمارا کام کیا ہے، ہم اپنا حصہ ڈالتے جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان حصوں کو قبول کرے اور اللہ تعالی ہم سے دین کا بہترین کام لیں. اللہ تعالی اس قرآن کو ہماری دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے شفاعت کا باعث بنائیں. اللهم اجعل القرآن العظيم رفيقا لي في الدنيا والآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.